أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شرور الرياء بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum everyone. Me and a lot of my teammates are here in Peshawar today. I'll be honest, I don't really have a lot of hope. I try and yield that hope every time I go. मैंने पाकिस्तान की तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज़ का टूर बारहा किया और स्टूडेंट्स से डायरेक्टली बात की. 2018 में तो मैंने सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स से बात की ताकि उनको उस पर्पस ड्रिवन लाइफ के ऊपर लाया जाए. और ये मोटिवेशनल स्पीकिंग मैं करता नहीं. सो आई वाज एक्चुअली मोर ऑफ अ डीमोटिवेशनल स्पीकर कि उनको उन हक़ाइक़ से आगाह किया जाए कि दुनिया में असल में आने का कोई एक सिर्फ मकसद है और एक सिंगुलर इक्वेशन में प्रूव करने के लिए उन सब स्टूडेंट्स के पास किया. 2018 के बाद आई एक्चुअली आई एम गोइंग टू टेल यू द ट्रूथ, आई गिव अप. आई टोल्ड माय टीम के आई सीरियसली डिड नॉट एक्सपेक्ट कि पाकिस्तान का जो अगला जो जनरेशन है, जो बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं, दे आर सो मच इनटू ए सिंगल लाइन ऑब्जेक्टिव के पैसे बनाने बस और कोई काम नहीं दुनिया बनाने का. बट माई टीम और इस तरह के जो क्वेश्चन, इस तरह की इन्वॉल्वमेंट लोगों की जो हुई, उसके बाद और तक़वीत मिली. और मैं फिर एक वाक़या आपको सुनाऊंगा इसी सेशन में दो बच्चियों का जिनकी वजह से बहरिया यूनिवर्सिटी लाहौर की जिनकी वजह से मैंने फिर दोबारा से ये मिशन दोबारा से स्टार्ट किया और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी कि मैं क्यों पूरी की पूरी कौम से नाउम्मीद हो रहा हूँ, अपनी कौम से नाउम्मीद हो रहा हूँ. तो वो हुआ ये था कि मैं बहरिया यूनिवर्सिटी में छोटा करके बताता हूँ सेशन कर रहा था. और सेशन के दौरान उन्होंने क्योंकि वो सेशन, क्योंकि हम तो फ्री सेशन करते हैं स्टूडेंट्स को, तो हम चार्ज नहीं करते. तो जब मैं गया हुआ था उधर तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने एंड आई वाज इनवाइटेड बाय द यूनिवर्सिटी, बट उस जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने मुझे वहाँ पे जाके बताया कि बच्चे जो है ना वो ज़्यादातर जो उनको पता नहीं था कि आपका सेशन है, तो हम ज़्यादा बच्चे नहीं कर सके. तो आई सेड इट्स ओके, इट डजंट मैटर कितने हैं, किसी एक का भी भला हो जाए. बहरहाल उन्होंने फिर ज़बरदस्ती बच्चों को बिठा के कमरे में बंद कर दिया, ऑडिटोरियम में बड़े से. और उधर बच्चे जो थे ना वो ऐसी ऐसी हरकतें और ऐसे ऐसे मशागल में मसरूफ़ थे ड्यूरिंग माई सेशन दैट आई एक्चुअली क्विट हाफ ऑफ माई सेशन. मैंने उसी वक्त लैपटॉप बंद किया और सब कुछ रैप अप करके मैंने कहा कि आप लोग जो है ना अभी तैयार नहीं हैं. पर्पस का लफ्ज़ जो है बहुत बड़ा हो गया है. लेट्स जस्ट नॉट वेस्ट ईच अदर्स टाइम. कुछ ऐसे भी मामला थे जिसकी वजह से आई वाज डिस्गस्टेड अबाउट द वे गर्ल्स एंड बॉयज वर बिहेविंग विद ईच अदर ड्यूरिंग दिस सेशन. सो मैं अभी यूनिवर्सिटी के बाहर भी पहुंचा नहीं था, उस ऑडिटोरियम के दरवाजे पे था कि दो छोटी छोटी बच्चियाँ 18-19 साल की, 20 साल की, दे वर स्टैंडिंग देयर वेटिंग फॉर मी एंड दे सेड आपकी बातों की वजह से ना मुझे आपसे एक बात करनी है. तो आई सेड जल्दी बोलो बेटा. आई वाज ब्रशिंग देम ऑफ. मैं अब क्या करता हूँ, मेरा भी दिमाग ख़राब हुआ था. आई सेड बताएं क्या क्वेश्चन है. एंड जैसे नहीं सर सबके सामने इस तरह मैं क्वेश्चन नहीं कर सकती. I'm embarrassed about my it's a 10-year struggle. छोटी सी बच्ची मुझे कह रही. एंड आई वाज थिंकिंग 10-12 साल टोटल उम्र आपकी, आप क्या 10 year स्ट्रगल की आप बात कर रही हैं. शी सेड नो इट्स एन इंटरनल स्ट्रगल एंड आई वांट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज जो आपने सेशन किया वो ऐसे लग रहा था जैसे कि आप अल्लाह ने मेरे लिए भेजे, क्योंकि मैं तो शुरू से सोच रही थी कि मेरी दुनिया में आने का वो मकसद है. एंड यू सेड कि कोई जो चीज़ आपको तंग करती है वही असल में आपका ग्लोबल पर्सपेक्टिव, वही असल में आपका अलार्म क्लॉक होता है, वही बताता है कि मकसद क्या है. सो अगेन मैंने भी उनको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया. सर अच्छा बेटा चलो साथ साथ चलो, मैं तो बाहर निकल रहा हूँ, वक्त तो नहीं लगाऊंगा इधर. तो रास्ते में within the hallway I said give me your question and she said sir I know what my purpose in life is and I am all bound and ready to do everything about it. And an 18-year-old girl telling me this, and I said really वो क्या purpose है आपका. And I was really mad at all the situation and I was not taking him seriously. मगर उसने वो शेक नहीं किया अपने आप को. So she said कि सर मुझे शुरू से ही जब भी मैं ना इन ट्रांसजेंडर्स को देखती थी तो मैं सोचती थी कि इनका बंदोबस्त कौन कर रहा है दुनिया, इनको क्यों हमने इस तरीके से छोड़ दिया होता हमारे कल्चर में. सो मैंने बचपन से सोचा हुआ था कि आई एम गोइंग टू ओपन अप अ स्कूल फॉर देम एंड आई एम गोइंग टू डेडिकेट माई लाइफ टुवर्ड्स देम. उसी सेकंड में मेरे ऊपर जैसे बिजली गिरती है और ऐसे ये 18 साल की बच्ची पाकिस्तान की ऐसी बातें करे. सो मैंने उसकी सीरियसनेस को टेस्ट करने के लिए अपने शौक को छुपाया और उसने कहा कि व्हाट डू यू नो अबाउट देम. शी हैड अ 30-minute सेशन टू गिव मी. मेरा तो 20 मिनट तो मैंने बात की होगी, उसमें से आधा घंटा उसने, उसके बाद उसने मुझे लेक्चर दिया कि क्या क्या मसाइल हैं. एंड शी हैज सच अमेजिंग रिसर्च ऑन ऑल ऑफ दैट, पॉपुलेशन, फिर उनकी डेमोग्राफिक एंड जियोग्राफिक प्रेजेंस और क्या क्या मसाइल, क्या क्या लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स हुई.
And I was thinking, what are you studying? And she said, میں BBA کر رہی ہوں and first semester میں. And I said, oh my God, this is not a small matter. So I asked her two questions and I said, بات سنو بیٹا, اگر آپ سیریس ہیں نا تو اس کا ایک ٹیسٹ ہے بڑا سمپل سا, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. So she said, کیا ٹیسٹ؟ and I said, ابا جی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا آپ کے, اماں جی کو نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا آپ کا, تیار ہیں اس کے لیے؟ کواری مرنے کے لیے, ماں باپ کی ہیلتھ کو کیا پتہ فوت ہی ہو جائے اس سے وہ. She said, وہ کیوں ہوں گے؟ and I said, because ہمارے کلچر میں ایک لڑکی جب اس طرح کے مشن لیتی ہے تو پھر وہ اس کے گھر والے جو لان تان اور تانا بازی ہوتی ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتے, اور وہ پھر devastation is upon you. So she started crying and she said, okay, this is not the way I look at all of this. And I said, no, I'm not saying that I'm trying to demotivate you. What I'm trying to tell you is that purpose is a very big word. And it is a tiresome word. It's a heavy word. It's got a lot of load. اتنا وزن ہے کہ عام بندہ اٹھا ہی نہیں سکتا اس کو, اور وہ اسی لیے اس وزن سے بچنے کے لیے اپنی نااہلی کو جسٹیفائی کرتا ہے اور ڈرتا ہے, اور وہ پتلی گلی نکل لیتا ہے, اور ساری عمر ان پتلی گلیوں میں گزارتے ہیں زیادہ تر لوگ کہ کہیں بڑا کام نہ کرنا پڑ جائے, کیونکہ اتنا بڑا جو کرٹیسزم ہے پوری دنیا کا وہ آپ کے اگینسٹ ہوتی ہے, ہر طرح کی معاشی اور معاشرتی مشکلات آپ کے سامنے ہوتی ہیں, تو یہ کیسے اٹھائیں گے آپ؟ So I admit, I confess, I should not have given her that sort of a dose early on, but that very evening she called me and she said کہ میں دو بندوں کے جان بچانے کے لیے لاکھوں جانیں نہیں قربان کرنے دوں گی کسی. and I said, دو بندے کون سے؟ and she said, my mother and my father. صرف دو ہی بندے مریں گے نا, باقی تو بچ جائیں گے. An 18-year-old girl, maybe 19, saying this to me changed my perspective towards this Pakistani nation. نہ صرف پورے پاکستان سے میری امید ریوائٹلائز ہوئی, بلکہ دا پاور آف دا گرل, جو کہ ہم نے بہت ہی انڈر ایسٹیمیٹ, ہمارے کلچر میں انڈر ایسٹیمیشن آف دا وومن کائنڈ ہے. اینڈ آئی ریئلی بلیو کہ جو بڑے کام ہیں نا اللہ تعالیٰ نے جتنے بڑا بوجھ ہوتا ہے اتنی طاقت والے کو ہی دیا جاتا ہے. تو آئی ریئلی ہیڈ ٹو ری تھنک آف دا وے مائی ورلڈ ویو از اباؤٹ all of those elements which are so important, because it is one statement کہ صرف دو بندے مر رہے ہیں نا, بس زیادہ سے دو بندے مریں گے یا تین مر جائیں گے میں بھی, but I can't just compromise on such a big problem that you told me yourself کہ alarm clock اندر سے بچ رہا ہے. And I made sure that this number that she called me from میں نے اپنے تمام احباب کو جو کہ اچھی پوزیشنز پہ تھے, شعور والے تھے, بڑے بڑے عہدوں پہ تھے, ایسے یہ نمبر ہے, آپ نے اس بچی کو کال کر کے اس کو ڈھارس بنانی ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے, وی آر وتھ یو, جسٹ سے دیز ورڈس. اور وہ 15-20 کال اس بچے کو اس رات کو گئی. اینڈ شی کال می نیکسٹ ڈے, شی واز کرائنگ اگین اینڈ شی سیڈ, آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوگا میرے ساتھ, بٹ اتنا تو مجھے پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سو وٹ ایور از گوئنگ ٹو ہیپن ٹو می از گوئنگ ٹو بی لیس دین دا سفرنگ آف دوز پیپل. اینڈ دیٹس وین آئی ایکچولی, and this is 2019, this is not too far, this is too early 2019, maybe late 2018, and I came back and I everywhere I go I quote these two girls, and they are half my age and twice the inspiration of any big leader that can ever give me, and they actually redefined this word success for me. And I'm not going to go into success just like that. میں پہلے کیونکہ کوشچن سارے پیرنٹنگ کے آئے ہیں تو میں پہلے وہ کروں گا, مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تھوڑی سی اپریہینشنز ہوئی ہیں اس ٹاپک کے اوپر. جو کوشچن آئے ہیں ان میں سے 10-15% سوال تو ایسے تھے کہ جو کہتے تھے کہ آپ نے یہ جملہ اتنا ڈیمیننگ کیوں لکھا ہے کہ why some kids will never be successful. میں نے کہانی کسی وجہ سے اسٹارٹ کی تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ میں نا امید نہیں ہوں. ان دو بچیوں نے پوری عمر کے لیے شاید مجھے امید دیتی ہے, اور وہ کر بھی رہی ہیں کام. یہاں تو نا خالی باتیں کی ہوں, they're really actively pursuing that and they're coming up with some resources to make sure that the movement not just starts but never stops. باقی تو اللہ تعالیٰ نے, ہمارا کام تو کوشش ہوتا ہے. Success is not about the triumph, success is about the reattempt after the first of many failures, and reattempt, the energy, the grit to reattempt. Whoever is reattempting to change the face of the globe is a successful man, no matter whether he gets there or not. So I am talking as a very inspired person, اور میرے پاس سائنٹیفک پروفس ہیں. میں ویلیڈیشن کے ساتھ بات کرتا ہوں. آئی ایم اے ریسرچر. مجھے 2-4 سوال تو ایسے بھی ہیں کہ آپ ہوتے کون ہیں بتانے والے کہ ہمارا بچہ ناکام ہوگا. میں کوئی نہیں ہوتا, فیکٹس ہوتے ہیں. میں ایک ٹرانسمیٹر ہوں. آئی ڈو ناٹ کم اپ ود نیو اوپینینس.
I'm only a transmitter of a lot of facts, and I'm just a researcher. I've studied psychology for 8 years. I've studied now for the last 5-6 years. I've just studied neurobiology. क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा मवाद मिल गया था उधर से, उस फिलॉसफी का, कि जिस लेंस से मुझे शायद परवरिश मिली कि दुनिया का वर्ल्ड व्यू ऐसे है, ये है दुनिया, ये कायनात के मतलब है, और ये इन सब्जेक्ट्स के अंदर वो तमाम आंसर्स मुझे मिलना शुरू हो गए थे. ज़रा एक सब्जेक्ट में सारे आंसर्स तो नहीं देने होते. यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्सप्लोरेटिव इन टर्म्स ऑफ योर एपर्चर. बहरहाल, तो सबसे बड़ा नुकसान हम करते हैं किसी भी इंसान के साथ, वो ये करते हैं कि उसकी डेफिनेशन ऑफ द स्कोप ऑफ दैट ह्यूमन बीइंग, जो जनरल डेफिनेशन है कि एक इंसान किस लिए आया, उसी को छोटा कर देते हैं. और आप अपने अपने दिल से खुद पूछें कि आप अपने बच्चों में सक्सेस के पैरामीटर जब डिफाइन करते हैं तो उसकी टॉप 2-3 पैरामीटर्स क्या होते हैं. मेरी तो कंपनी करती रिसर्च है. पाकिस्तान की कोई बड़ी मेन स्ट्रीम कंपनी ले लें, दोज आर आवर क्लाइंट्स फॉर लीडरशिप एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स, एंड ऑल वी डू इज आस्क दोज क्लाइंट्स कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन जा रहा होता है उनको कि रिसर्च करें कि इस वक्त किस नस के ऊपर हमने जो है ना मरहम रखना है, तो इलाज शुरू कहाँ से करें, मसला है कहाँ पे, कितना कॉज एंड इफेक्ट की डायग्राम को प्लॉट करने के लिए रियल डेटा चाहिए होता है. सो more than 10,000 people have given us this data. Direct question कि सक्सेस क्या है. You will be amazed, more than 99% of the people of the current era, अपने बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी, जो अलग अलग पूछे गए, टॉप 3 इंडिकेटर जब हमने पूछे तो सबसे पहले पैसा आया, उसके बाद हेल्थ आई, उसके बाद पर्सनल ग्रेटिफिकेशन आई, which does not really mean anything. We checked, उसके फर्दर क्वेश्चन भी नहीं किए. तो सब के सब लोगों को कोई एक स्कूल तो नहीं जाते ना. ऑल ऑफ देम रियली वांट दैट वन कॉमन एंटिटी के भाई बस हमारा बच्चा जो है ना वो इस वक्त सक्सेसफुल तब होगा, और यू नो रिसोर्सेज टिल द एंड ऑफ टाइम होंगे उसके पास. दिस इज वेयर द एक्चुअल perception. So somebody else is calling the shots on how successful or how much of a failure we are. We are not thinking. Somebody has given us this definition from day one. मेरे पैदा होने से बहुत साल पहले 1583 में शुरू हुआ है हॉलैंड में कैपिटलिस्टिक फिलॉसफी का जो प्रचार है. ये तो क्वीन विक्टोरिया ने पूरी दुनिया में अगर राज ना किया होता तो हमें तो पता भी ना होता कैपिटलिज्म का. When she took up, then all of that perception of what actual success is came to us as a gift. So I want to challenge that with every single mother and father. दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट जॉब करने वाली जो हस्ती है वो पाकिस्तान दुनिया जो इंसानी माँ है, और फिर उसके बाद नंबर 2 पाकिस्तानी माँ है, फिर नंबर 3 इंसानी माँ है सॉरी, और फिर नंबर 4 पे इंसानी बाप है. इतना बड़ा अफेक्ट है. मैं आपको साइंस के थ्रू बता रहा हूँ, मैंने हदीस की ट्रांसलेशन अभी नहीं की क्योंकि फ़लसफ़ा तो मैं हदीस से ही लेता हूँ, मगर मैं आपको साइंटिफिक तरीके से बताता हूँ. अब होगा क्या इस सेशन में, हमारे पास जो सैकड़ों सवाल हैं उनको हमने कैटेगराइज कर लिया है, और मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसके अंदर काफ़ी सारे लोगों के सवाल होंगे. सो मेरी जो टीम के कुछ बच्चे मेरे आसपास बैठे हैं वो कुछ 7 क्वेश्चन मुझे वैसे भी दे रहे हैं. बहरहाल मेरी जो प्रेफरेंस है वो वाले क्वेश्चंस की है जो कि पहले पूछ लिए गए, ओके, ताकि उनकी जो प्रायोरिटी है वो शेक ना हो. वी आर गोइंग टू टेक एनी क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वी आर गोइंग टू आंसर इट लेटर ऑन. सो कोई क्वेश्चन ऐसा इंशाल्लाह बचेगा नहीं कि जो आंसर ना हो. तो सबसे पहले तो ह्यूमन स्कोप को मैं डिफाइन कर दूँ इन द पर्सपेक्टिव ऑफ फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी. मैंने पेरेंट्स को इतना बड़ा जिम्मा क्यों दे दिया है कि आपकी वजह से, अच्छा एक चीज़ जो हमने लिखा है ना, वाई सम किड्स विल नेवर सक्सीड, टेक्निकली इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. इसलिए नहीं कि मैं कौन होता हूँ या सम किड्स हर बच्चा ही सक्सेसफुल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. इसमें गलती है कि वाई मोस्ट किड्स विल नेवर बी सक्सेसफुल, ये होना चाहिए था. एंड आई एक्चुअली स्टार्टेड विद दैट. अ टीममेट ऑफ माइन आयशा, शी सेड कि सर इसको आप सम किड्स में ट्रांसलेट कर दें बिकॉज इट इज़ गोइंग टू ट्रिगर, क्योंकि मकसद तो पैगाम पहुंचाना है तो लोगों ने सुनना ही नहीं है इस बात पे. सो आई सेड ओके डू व्हाटएवर यू कैन पॉलिटिकली, बट दिस इज़ द ट्रूथ. मोस्ट ऑफ अस डोंट इवन लिव अप टू दैट डेफिनेशन जो कि हमारे अंदर इनग्रेन्ड है. अल्लाह ताला ने डिज़ाइन की हुई है. वो ब्राज़ील के बच्चे में भी है, अमेरिका के बच्चे में भी है. ये इट्स नॉट अ थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इट्स अ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट. आई विल टेल यू हाउ इट्स अ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट. सबसे पहले तो मैं उस स्कोप के ऊपर ले आऊँ आपको बात कि ह्यूमन जो सक्सेस का स्कोप क्या है. तो ह्यूमन डेफिनेशन के अंदर छुपा हुआ है. वी आर somehow because of this capitalistic and post modernistic thinking process, हमने ये सोच लिया कि हमारा जो बच्चा है ना वो अपने फैमिली यूनिट के अंदर, अपनी बरादरी के अंदर, फिर अपनी कम्युनिटी के अंदर अगर कंपैरेटिवली ज़्यादा रिसोर्सेज रख रहा है, ज़्यादा हेल्थी है, ज़्यादा बाइज्जत है, तो वो सक्सेसफुल है. अपने आप से पूछ के देखें क्या कभी आपके जहन से ये बात या दिल से ये बात गुजरी है.
میں جب لیڈرشپ کا سیشن لیتا ہوں نا کسی کبھی بھی، اب اور ہمارے تو ہوتے سب سے زیادہ فریکوینٹ وہی ہیں، تو میں سب سے پہلے ان سے پوچھتا ہوں تمام پارٹیز، اور یہ پاکستان کی ٹاپ کمپنیز کے سی ای اوز ہوتے ہیں، کہ سب سے پہلے تو پیپر پہ وہ لکھیں کہ جو اکیلے میں آپ دعا کرتے ہیں، آئی وانٹ ٹو نو واٹ یو ریئلی آر. آپ جو اصل میں اکیلے میں دعا کرتے ہیں نا، اصل میں آپ کی اوقات ہوئی ہم سب کی، اور وہ لوگ بھی لکھتے ہیں کہ میری یہ دعائیں ہیں. اینڈ دیٹس وین آئی فائنڈ آؤٹ کہ اس بندے کا ایپرچر کتنا کھولا گیا بچپن سے، اور اس نے دنیا سے جو کچھ بھی سیکھا ہے اس کے بعد اس نے اس کے اندر کتنا بڑھاوا کیا اس ایپرچر کو، کتنا وائٹ کی کتنی لائٹ آ سکتی ہے. ایپرچر اس کیمرے کے اس سے وہ کہتے ہیں جس سے لائٹ لیتا ہے کیمرہ. تو ہمارے دماغ کا بھی ایک ایپرچر ہوتا ہے کہ دنیا کے کتنے وڈتھ سے میں پرسپیکٹیو لے رہا ہوں، کتنے علوم ہیں میرے پاس، کتنی گہری نگاہ ہے، کتنی وسیع نگاہ رکھتا ہے کوئی بندہ، اس کو ایپرچر کہتے ہیں. سو whenever I take that, most of the people اپنی دعاؤں میں انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندانوں کو عمومی طور پر پرائرٹائز کیا ہوتا ہے. 99% لوگ تو اس کے علاوہ کوئی دعا ہی نہیں کرتے. کیا دعا کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، مگر ان کی دعائیں اجرنی من النار کی ہوتی ہیں، اجرنا من النار کی نہیں ہوتی. لوگوں کا وہ سوچتے نہیں، اور اجر ہم تو کہانی ہی نہیں ہوتی کبھی، کسی اور کے لیے تو ہم کبھی سوچتے نہیں، اپنے جیسوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں بس، یا اپنے گھر والوں کے لیے، یا اپنی کمیونٹی کے لیے. تو یہیں سے اس پر چل رہا تھا کہ ہماری اسکوپنگ شروع سے ہی چھوٹی کر دی گئی تھی. ایک انسان جو ہیومن انڈیویجول ہے نا، وہ ابھی اتنی بڑی ڈبیٹ چل رہی ہے، میں وہ دونوں ڈبیٹس آپ کے سامنے کھولتا ہوں، مگر انٹلیکچولی اسپیکنگ ہیومن انڈیویجول از نتھنگ لیس دین اے گلوبل اینٹی. یہ پاکستان کے اندر یا لاہور کے اندر یا اپنی خاندان کے اندر یا اپنی خالی گھر کے اندر قید کر دیا گیا ہے چھوٹی سوچ سے. جب تک آپ اپنے بچے اور بچی کو گلوبل لینڈسکیپ کے اوپر پریپیئر نہیں کر رہے تو سکسیس تو بہت دور کی بات ہے. پھر تو اللہ کرے آپ کا وہ بچہ سکسیسفل نہ ہو جس کے اوپر آپ نے سکسیس کی ہے، کہ بس وہ خاندان میں نام کما لے یا خاندان میں وہ ریسورسفل ہو جائے. بے شک پیسے بھی چاہتے ہوں، بے شک جو بھی چاہتے ہوں آپ، ایٹ لیسٹ اسکوپ تو اس کا گلوبل رکھیں. جو دوسری بحث چل رہی ہے وہ اس سوچ کو بھی پست کہتی ہے. انٹلیکچولی میں سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک یونیورس کی اینٹی ایک انسان ہے. آپ آسمانوں کو دیکھ کے، ستاروں کو دیکھ کے آپ کے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے کہ کیا سے کیا دنیا اور کائناتیں بنائی ہوئی اللہ تعالیٰ نے، اور ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ میری گلی پکی ہے، کہ میرے جو گاڑی ہے جو وہ زیادہ بڑی ہے، ہم کہاں پھنس گئے ہیں. بہرحال انٹلیکچولیزم سے زیادہ پیچھے آتے ہیں کیونکہ میں نے ابھی پیرنٹنگ پہ جانا ہے. سو انڈرسٹینڈ دا بیس پلیٹ فارم آف وٹ مائی تھاٹ پروسیس از، کہ اگر آپ گلوبل پرسپیکٹو میں اپنے بچے کو 7 بلین لوگوں کے لیے تیار نہیں نہ کر رہے تو پھر آپ نے کوئی تیر نہیں مارا. ہمارے اور جانوروں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جانور صرف اپنے قبیلے کا سوچتا ہے، اور انسان تمام انسانوں کو سوچتا ہے، جتنے بھی قبیلے ہیں دنیا میں. دس از اے نیچرل پریپریشن دیٹ اللہ تعالیٰ نے دماغ کے اندر، اپنے پوری کی پوری کیمسٹری کے اندر انسان کو دے کے پیدا کیا ہوتا ہے، کہ ہر انسان اس وقت کے اپنے ٹائم کے تمام تر انسانوں کو لیڈ کرنے کے قابل اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، ورنہ وہ اس ٹائم پیدا ہی نہ کرتے. ہم جب 7 ارب لوگوں میں، اس وقت 7 بلین پیپل are present on the planet. Every Pakistani child, since I'm talking to Pakistani, جو اردو کا سیشن ہو رہا ہے، every Pakistani child was supposed to be prepared for every American, English, Australian, Sri Lankan, Indian, every single person of Pakistan should have been prepared کہ اپنی فیلڈ میں، جو بھی ہماری فیلڈ کے، ہمارے انوائرمنٹ کے، ہمارے اینتھروپولوجیکل فیکٹرز کے اوپر جو پرفیکشن ہم لا سکتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی ہوتی ہے، اس کے اندر وہ والی سطح پہ لے کے جائے کہ پوری دنیا اسے سیکھے کہ ان معاملات کو کیسے ڈیل کرتے ہیں. یہ گلوبل پرسپیکٹو ہے. دیٹس دا لیسٹ یو کین ڈو، اٹس ناٹ دا موسٹ یو کین ڈو. اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ کتنے ڈالر میں نے بنا لیے، کون سا کارنر پلاٹ مل گیا، کتنی بڑی گاڑی مل گئی، کتنے بچے ہیں اس کے، کون سے اسکول میں جاتے ہیں اس کے بچے. اینڈ دیٹس اٹ، دیٹس آر اسکوپنگ آف آر ہیومن چائلڈ. اینڈ دیٹس سم تھنگ دیٹ آئی مین اٹس اے بگننگ. ہم اسٹارٹ ہی غلط کر رہے ہوتے ہیں. The biggest problem in the planet is the wrong definition of success. There is no other. That's the absolute statement. کہ اگر سکسیس کی ڈیفینیشن ہی غلط کی ہوئی ہے تو عمر اور نسلیں ضائع کر دیں گے ہم، کیونکہ وہ اس کے اوپر پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. ہرٹ کے ساتھ ہی چلتا نا بچہ تو. سو انڈرسٹینڈ دیٹ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سکسیس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے گلوبل چینج. اینڈ جیسے آئنسٹائن جرمنی میں بیٹھ کے ہمیں اس وقت افیکٹ کرتا ہے، ایڈیسن انگلینڈ میں بیٹھ کے، امریکہ میں بیٹھ کے ٹیسلا ہمیں افیکٹ کرتا ہے. میں سائنس کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ لوگ ان کو جانتے ہیں، ورنہ اور بھی بڑے ہیروز ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر افیکٹ کیا ہے، اور وہ ایکسیپشنز ٹو دا رول ہیں. بیکاز ہم جس ایرا میں ہیں نا، اس ایرا کے اندر جنرلی سب کو پستی کر دیا جاتا ہے. اور جس ماں باپ نے سوچ لیا کہ صرف بچہ پیدا ہو گیا تو وہ ماں بن گئی یا باپ بن گیا، کیونکہ کوشچن بڑا زبردست پوچھا کہ از بایولوجی دا ڈٹرمننٹ آف فادرہڈ. ایک بھائی صاحب نے بڑا ہی زبردست سوال پوچھا کہ ایک فادر بایولوجیکل فادر ہوتا ہے یا کچھ اور طریقہ بھی ہے، کوئی اور کام بھی کرنے پڑیں گے. سو انڈرسٹینڈ ہاؤ امپورٹنٹ
this whole pedestal is that you're sitting on. اور میں آپ کو اس کی مثال ایسے دیتا ہوں, اگر ابھی آپ کو ثبوت بھی دے دوں گا, مثال پہلے سن لیں کہ اگر ایک نیوکلیئر ریئیکٹر ایک ملک میں اگر آپ جائیں اور وہاں پہ پتہ چلے کہ کچھ لوگوں نے نیوکلیئر ریئیکٹر اپنے اپنے گھروں میں لگا کے اسے اپنے پنکھے اور بلب آن کیے ہوئے, تو آپ کو کیسا لگے گا کہ یار یہ کیا کر رہے ہو تم, ایک نیوکلیئر ریئیکٹر رکھا ہوا ہے اور گھر کی بجلی چلا رہے ہو اس کے اوپر, یہ پورے کے پورے ملک میں پھیلا ہونا اس کو, اگر اتنا بڑا ریئیکٹر آ گیا آپ کے پاس. ایک نیوکلیئر ریئیکٹر کی سینس تو ہم سب کو ہے کہ وہ جو most amount of energy that can be produced through this technology is incomparable to any other technology. So آپ کسی ایک ایسے علاقے میں جائیں جہاں پہ ہر گھر کے نیچے ایک نیوکلیئر ریئیکٹر لگا ہوا ہو یا سائڈ پہ, اور وہ اسے اپنے گھر کے بلب جلا رہا ہو. میں جب بھی انسانی بچے کی یہ جو پرورش کی ماڈل ہے نا, وہ اسی مثال سے اسٹارٹ کرتا ہوں کہ آپ کے گھر میں اللہ نے نیوکلیئر ریئیکٹر دیا تھا اور آپ نے اسے اپنے سے اس کا اسکوپ اپنے گھر تک رکھا, زیادہ سے زیادہ اپنے کزنس اور your immediate family or his classmates. This is how big of a problem. مطلب آپ کبھی سوچیں کہ ایک F-16 کا جہاز, آپ گاڑی چلا رہے ہوں لاہور میں, اسلام آباد میں, F-16 کا جہاز, وہ جی میں ابھی لگا دیتا ہوں, F-16 کا جہاز, ابھی آپ کو شاید آواز بہتر آ رہی ہو. Let me check the sound as well. I hope this sound is better now. کہ ایک F-16 کا جہاز آپ دیکھ رہے ہوں, آپ گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے ہوں اور آگے مین روڈ پہ ٹرن کریں تو ایک ریڈ لائٹ کے اوپر F-16 کا جہاز بھی کھڑا ہو, اور وہ بھی پھر گرین لائٹ کے اوپر رائٹ لے رہا ہو جب, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا نیچے کیا کر رہا ہے, تجھے یہی نہیں پتا کہ تجھے کون سی مشین مل گئی ہے. یو ڈونٹ ایون نو کہ کتنا بڑا ایسٹ تو نے کتنے لو یوز کے اوپر رکھا ہوا ہے. بالکل اسی طریقے سے میں نا ہیومن جو انڈیویجول ہے اس کی پیرنٹنگ کے ماڈل کو دیکھتا ہوں. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں کہ ہم کرتے کیا ہیں. اس کی سب سے بڑی جو مثال ہم اسٹارٹ کرتے ہیں وہ میں آپ کو ایک ایکسپیریمنٹ سے بتاتا ہوں. اس کال دا 12 point assessment model. 12 point assessment experiment سوری ماڈل تو بعد میں بنا. وہ لوئیزیانا کی ایک اسٹیٹ ہے امریکہ میں, ادھر انہوں نے 12,000 بچوں کے ساتھ ایک ایکسپیریمنٹ کیا. انہوں نے بچے الگ الگ اسٹیٹ سے لیے, ادھر ہی اسیسمنٹ کیا, اور ان کو 3 سال تک بیہیویئرل اسیسمنٹ کے اندر رکھا. 3 سال انہوں نے 12,000 بچوں کے ساتھ اسیسمنٹ کی, 12 ڈفرنٹ اسیسمنٹس کی. وہ پیپر پہ کوئز نہیں لیتے تھے, دے ور اسیسنگ, دے ور ٹیسٹنگ, جو ٹیسٹ کر رہے تھے وہ بچوں کو, وہ ان کی کوگنیٹو ایبلٹی کو, ان کے ایموشنل کوشچنس کو, ان کے آئی کیو کو ٹیسٹ کرنے کے لیے انہوں نے ڈفرنٹ بیہیویئر میکینزم رکھے ہوئے تھے. کچھ جگہوں پہ انہوں نے خیر پیپر ٹیسٹ بھی لیے ہیں, بٹ لیٹر آن 12,000 بچے, ڈفرنٹ ریسز, ڈفرنٹ جینڈرز, ڈفرنٹ سوشو اکنامک گروپس, کوئی امیر کا بچہ, کوئی غریب کا بچہ, کوئی لڑکی, کوئی لڑکے, ڈفرنٹ ایجز بٹوین دی ایج آف 5 and 12. یہ 5 سال اور 7 سال اور 7 and 12, بٹوین دا ایج آف 7 and 12. انہوں نے 12 point اسیسمنٹ کی. ان کی 12,000 بچوں کی اسیسمنٹ کے بعد انہوں نے ایک رزلٹ کیا. اس کو ضرور آپ نے پڑھنا ہے, یہ آپ تو آفیشیل بھی پبلش ہو چکا ہے. ہمارے پاس تو تب سے تھا جب یہ ابھی ایکریڈیٹڈ نہیں ہوا تھا, اب ایکریڈیٹڈ پبلیکیشن میں آ گیا یہ, دا لوئیزیانا ایکسپیریمنٹ. بہرحال دا پوائنٹ از, انہوں نے جب اسیسمنٹ کی تو میں اس وقت ٹورنٹو میں تھا, اور میں یہ بہت ایکسائٹنگ ایکسپیریمنٹ چل رہا تھا. 12,000 بچوں کو ایکسپیریمنٹ کے بعد انہوں نے ایک جنرل اسٹیٹمنٹ میں ان کے ریزلٹس دیے. وہ یہ تھے کہ ہم نے جتنے بھی ٹیسٹ لیے, جتنے بھی اسیسمنٹس کیے, ان سب میں امیر کا بچہ پاس ہو گیا اور غریب کا بچہ فیل ہو گیا. انہوں نے الفاظ یہ استعمال نہیں کیے, میں تو اردو میں ترجمہ کر کے آپ کو اسی طریقے سے بتا رہا ہوں جس طریقے سے بتایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ایفلوئنس از the determining factor of how a human child is, how human brain grows. کہ پیسہ ہوگا تو بچے کا دماغ بڑا ہوگا, اور پیسہ نہیں ہوگا تو بچے کا دماغ چھوٹا ہو جائے گا. اتنا بڑا انہوں نے ایک بلیٹنٹ اسٹیٹمنٹ دے دی. بہرحال وہ اتنا آسانی سے اپنے بچ کے تو نہیں جا سکتے تھے. پیپل ریئلی وینٹ کریزی کہ یہ کیا آپ لوگوں نے بکواس کیا ہے, پیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس پیسے ہوں گے تو اس کا آئی کیو بڑھ جائے گا. میرے پاس کچھ 70 سوال ہیں کہ بچے کا آئی کیو کیسے بڑھاتے ہیں, اس لیے میں اس سے اسٹارٹ کر رہا ہوں سیشن کو. ٹھیک ہے, پیرنٹنگ کے اوپر اب ہم آفیشلی پیرنٹنگ ڈسکس کر رہے ہیں. سو what happened was, جب انہوں نے کہا نا کہ امیر کے بچے سارے پاس ہو گئے ہیں, غریب کے بچے فیل ہو گئے ہیں, ہم نے 3 سال ٹیسٹنگ کی ہے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہے, ایسے تو نہیں کہہ سکتے. And when we checked, everybody checked, and that was true.
امراء کے بچے پاس ہو رہے تھے اور غرباء کے بچے فیل ہو رہے تھے. بہرحال پھر نیورو بایولوجسٹ کیم انٹو ٹاسک کہ سائیکالوجسٹ کو زیادہ پتہ نہیں ہوتا, یہ بس تھوڑی سی باتیں کر دیتے ہیں. لیٹس جسٹ گو انٹو برین اسکینس. جب انہوں نے برین اسکینس چیک کیے, اور برین اسکیننگ کے لیے انہوں نے بہت مطلب کیونکہ یہ لیگل ایشو بھی بن سکتا تھا, سو دے ہیڈ ٹو ریئلی ویلیڈیٹ ایوری تھنگ. جب برین اسکیننگ کی, اس کو اسپیکٹ امیجنگ کہتے ہیں, اسپیکٹ امیجنگ کے ریزلٹس جب آئے تو پتہ چلا واقعی میں امیر کے بچے کے دماغ 22% تک بڑا تھا غریب کے بچوں سے آن این ایوریج, اور ایکسیپشنز مل ہی نہیں رہی تھیں ان کو. اینڈ دے سیڈ کہیں نہ کہیں سے تو ایکسیپشن ملے. اسپینش بچے بھی ہیں اس میں, کچھ زیادہ تر امریکن بچے ہیں, نیٹو امریکنز ہیں, ایشینز ہیں, چائنیز ہیں, کورینز ہیں, انڈینز ہیں, پاکستانیز ہیں. ایوری ون آف دیم, ایوری سنگل تھنگ واز سو اسٹریٹیفائڈ, سو ویل ڈیزائنڈ ان دا ایکسپیریمنٹ. پھر انہوں نے کہا یار یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کا تو حل نکالنا پڑے گا. پاورٹی کے خلاف کوئی کیمپین بناتے ہیں, بٹ اٹ واز ناٹ دا, یہ غلط طریقے سے وہ دیکھ رہے تھے. جب نیورو بایولوجی نے اس بات کو ویلیڈیٹ کر دیا کہ واقعی دماغ کا سائز بڑا اور چھوٹا ہے, تو ایک سائیکالوجسٹ ہے شکاگو یونیورسٹی کا, ہی سے اوکے ہولڈ آن, ایک منٹ رک جاؤ, یہ آپ نے صرف ٹیسٹ کیے ہیں, اس کی اسیسمنٹ لی ان کی بیک گراؤنڈ پروفائل تو چیک کریں ذرا. دیر از سم تھنگ ایلس دیٹس گوئنگ آن, میں مان ہی نہیں سکتا. سو ہی وینٹ ان ود ہز ٹیم اینڈ ہی سیڈ اوکے I don't disagree with your tests, nor do I disagree with your results, but I disagree with the scope of your testing. اس اسکوپ کو ٹیسٹ چیک کرنے کے لیے میں نے اس کا اسکوپ بڑھانا خالی. اور اس نے کیا کیا, اس نے ان بچوں کے جو فیل ہو رہے تھے سارے, ان کے گھروں کے پورے نقشے نکالے, ان کے ماں باپ سے انٹرویو لیا, ان کے کزن سے انٹرویو لیا, ان کے کلاس فیلو سے انٹرویو لیا. ہی وینٹ تھرو دا بیک گراؤنڈ پروفائل آف ایوری چائلڈ, کہ سارے ٹیسٹ میں بچہ فیل ہو رہا ہے, کوئی مسئلہ تو ہے. تو پھر جب اس نے ریزلٹس نکالے تو پتہ چلا کہ وہ سارے بچے جو تھے نا وہ پاکستانی تھے, جتنے بھی فیل ہو رہے تھے بچے. اینڈ دس واز اے شاکر فار اے پرسن لائک می ہو واز اسٹڈینگ ہز ورک فرسٹ ہینڈ. یہ سارے پاکستانی بچے نکل آئے جو کہ فیل ہوئے ہیں. اب ظاہر ہے وہ پاکستان کا لفظ نہیں اس نے بولا, مگر جو اس نے انڈیکیٹرز بتائے تھے نا کہ جو گھر میں معاملات چل رہے تھے ماں باپ کے ساتھ, وہ اس نے بتایا کہ یہ معاملات چل رہے تھے. اور جب میں نے وہ پڑھا اس کو, تو میں نے جب وہ انڈیکیٹرز دیکھے تو میں نے کہا یہ تو پاکستان کا کلچر بتا رہے ہیں آپ نے بتایا نہیں ہے, لفظ پاکستان نہیں بولا, مگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جس کلچر سے آیا ہوں ادھر تو یہ باتیں فرض ہیں کہ یہ کی جائیں اپنے بچوں کے ساتھ. یہ تو کوئی گھر پاکستان کا ہے ہی نہیں, اس میں 3-4 یہ چیزیں ضروری ہیں کہ وہ بچے کی پرورش میں ڈالتے ہی ڈالتے. اب وہ کیا ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں, پہلے یہ سن لیں کہ اس سے ہوا کیا. اس نے کہا کہ یہ ماں باپ جو ہیں یہ 3-4 چیزیں ایسی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہیومن مائنڈ جو برین ہے اس کا ایک خاص گلینڈ ہے, وہ گلینڈ ہر وقت ایمرجنسی جو ہے نا ایمرجنسی نافذ کر کے رکھتا ہے جسم کے اندر, اور وہ گلینڈ ایک خاص نروس سسٹم کو ٹریگر کر دیتا ہے. 2 ہی تو نروس سسٹم ہیں, 3 ہیں موٹے موٹے, 2 کہ ایک پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم ہے اور ایک سمپیتھیٹک نروس سسٹم ہے. جب ایک بندہ ایمرجنسی میں ہوتا ہے نا, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی زلزلہ آتا ہے یا کوئی گولی چلتی ہے, کوئی دھماکہ ہوتا ہے یا پھر کوئی خطرہ ہوتا ہے, کوئی ایک چیز کا ڈر ہوتا ہے, کسی بھی چیز کا ڈر ہو, چاہے جن کا ہو, چاہے وہ باس کی طرف سے غلط ای میل آ گئی ہے وارننگ کی, جو کچھ بھی ہو, جیسے ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے تو انسان کا جو نروس سسٹم ہے نا وہ ایمرجنسی کے لیے تیار کر دیتا ہے جسم کو. اور اس دوران ایک خاص کیمیکل ٹریگر ہوتا ہے دماغ سے. پیٹیوٹری گلینڈ آرڈرز دا کڈنیز, گردوں کے اوپر لگے ہوئے 2 گلینڈس, ایڈرینل کورٹیکس اور ایڈرینل میڈولا, ان دونوں کو وہ پھر آرڈر کرتا ہے کہ بھیا بھاگنے کے لیے یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. بس 2 ہی کام آتے ہیں اس نروس سسٹم کو, یا لڑائی کرے گا یا بھاگے گا, ادھر از گوئنگ ٹو فائٹ اور از گوئنگ ٹو فلائٹ لٹرلی. تو وہ یہ آپ کو کیوں بتا رہا ہوں, کیونکہ جب یہ کیمیکل کورٹیزول کا جسم میں آ جاتا ہے تو برین اس وقت بند ہو جاتا ہے, کیونکہ برین نے اس وقت صرف اور صرف ایک کام کرنا ہوتا ہے. باقی کا جو چھوٹا سا حصہ ہے لمبک سسٹم کا, وہ مسلس کو تیار کرتا ہے کہ یا لڑائی کرے گا تو بھاگے گا, دیٹس اٹ. اس کیمیکل کو کوئی کام نہیں آتا. سو جب یہ کیمیکل نسوں میں ہوتا ہے تو برین کو پتا ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ سمپیتھیٹک نروس سسٹم آن ہے, تو باقی کے فنکشن بند کر دو, یہاں تک کہ اس دوران آپ کی ہارٹ ریٹ بدل چکا ہوتا ہے, آپ کے ناخن بڑھنے بند ہو چکے ہوتے ہیں. ناخن جو ہے نا وہ جو گروتھ ہے کسی بھی چیز کی وہ GTX سے ہوتی ہے. GTX از اے گروتھ کیمیکل. گروتھ کیمیکل جو ہے وہ پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم کا کیمیکل ہے. وہ عام جیسے میں ابھی پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم استعمال کر کے آپ سے بات کر رہا ہوں. سو آپ کے بال بڑھنا بند ہو جاتے ہیں. ہر چیز کی انرجی نا برین ٹرانسفر کرتا ہے جسم کو کہ بھائی اس وقت مسلس کو طاقت چاہیے, بھاگنا ہے ہم نے یا لڑائی کرنی ہے. تو مسلس جو ہے نا وہ گلوکوز چاہتے ہیں اور یہ کورٹیزول گلوکوز جو ہے نا وہ پرووائڈ کرتا ہے مسلس کو. دیٹس اٹ. اس وقت اور انرجی جتنی بھی ہے نا انسان کی وہ وہاں پہ فوکس کر دی جاتی ہے. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے, یہ تو بڑی اچھی بات ہے, آپ کوئی
مطلب ہرن شیر کو دیکھے گا تو اس کو بھی کورٹیزول ٹریگر ہوتا ہے, تو مسل نہیں تیز ہوں گے تو بھاگے گا کیسے؟ تو سروائیول کے لیے بہت ضروری کیمیکل ہے. مگر اس کا نقصان یہ ہے کہ جب کورٹیزول آن ہوتا ہے نا تو جی ٹی ایکس بند ہو جاتا ہے. میں نے جان کے جی ٹی ایکس بولا, اس کو آپ لوگ تھائرائڈ کہتے ہیں نا, یہاں پہ گلینڈز ہوتے ہیں, یہ گروتھ ہر نئے مرتے ہوئے سیل کو نیا سیل پرووائڈ کرنا ان کا کام ہوتا ہے, برین کا بھی, اسکن کا بھی, بون, سنگل سیل. سو چونکہ یہ اس وقت آف ہوتا ہے جب کورٹیزول آن ہوتا ہے, تو جب تک کورٹیزول خون کی نسوں میں رہے گا تب تک جی ٹی ایکس بند رہے گا. سو ہی سیٹ کے بات سنیں, یہ ایک مسئلہ جو ہے نا یہ بڑا ڈیپ لیول پہ ہے. ماں باپ اگر بچے کو کسی لیول کے اوپر ایسی کوئی خبریں دے رہے ہیں یا اس کو ایسی کسی چیز میں انوالو کر دیا یا ایسا انٹرفیس کھول دیا جو گھر کے مسائل کے بارے میں ہے, یا آپس میں لڑائی کرتے ہیں, باپ ماں کو مارتا ہے یا ماں بہت زیادہ گالی گلوچ کرتی ہے, تو بچہ اس وقت خطرے میں آ رہا تھا, اور خطرے میں آتا ہے تو کورٹیزول آن ہو جاتا ہے. جب کورٹیزول آن ہوتا ہے تو گروتھ ہارمون بند ہو جاتا ہے, اور بھی بڑے ہارمونز بند ہوتے ہیں. آئی ایم ناٹ گونا گو ان دیٹ ڈیٹیل, یہ سائنس کا سیشن نہیں ہے, میں آپ کو موٹا موٹا لوئیزیانا ایکسپیریمنٹ بتا رہا ہوں. سو اس نے کہا کہ یہ 3-4 کام جو ہے نا یہ تو جو یہ لوگ کر رہے ہیں نا, یہ بات امیر غریب کی نہیں ہے. اگر امیر کے ماں باپ بھی کریں گے نا تو, کیونکہ کوئی 8 اور 9 ٹوٹل 8 اور 9 ایسے کیسز جو امیر کے بچے ہی فیل ہوئے تھے, اس نے ان کی 100% ٹیلی کی کہ ان کے گھر میں بھی دیکھو یہی معاملات چل رہے ہیں. اب فطرتاً بات ہے نا یہ کہ غریب کے گھر میں زیادہ مسائل اس لیے بھی ہوں گے کیونکہ وہ فائنینشلی سفر کر رہا ہے, تو پھر اور زیادہ مسئلے مسائل بڑھ بھی جاتے ہیں اس سے, اور انزائٹی بڑھتی ہے تو پھر اسٹریس بڑھتی ہے تو پھر ریشنل کم ہو جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے پاکستان میں, اب میں پاکستانی کیوں کہا تھا ان کو, اب میں آپ کو بتاتا ہوں. پاکستان کے ہر گھر میں آپ غور سے دیکھ لیں, اپنے گھر کا موازنہ کریں, 99% کی بات کروں, وہ 1% ایکسیپشنز بھی مجھے کامنٹ نہ کریں. تو وہ کرتے کیا ہیں, ماں اپنے شوہر کی غیبت بچوں سے کر رہی ہوتی ہے کہ میں بڑی مظلوم ہوں, تیری دادی نے یا تیری پھپھو نے میرے ہاتھ تو جینا حرام کیا, تجھے نہیں پتہ, یہ سازشیں کرتے رہتے ہیں. پھر تیرا باپ 2 نمبر آدمی ہے, تیری ماں 2 نمبر عورت ہے. ہر بندہ گھر میں اپنے بچوں کو ایسے اپنی طرف کرنے کی کوشش کر رہا ہے جیسے کہ پتہ نہیں کون سی گیم ہے جس میں وہ جیتنا چاہ رہا ہے, اس میں اس کو بچے چاہیے. اور پاکستان کے کلچر کی ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ہم لڑکی کو شروع سے ہی یہ ٹریننگ دیتے ہیں, پیدا ہوتے ہی, کہ اس کی شادی کی تیاری ہو رہی ہے. اب اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی دنیا میں آنے کا مقصد ہی شادی ہے. اب جس بندی کی شادی نہیں ہو رہی تھی اس بیچارے کا کورٹیزول ویسے ہی آن ہوتا ہے, اور جب شادی ہو رہی ہے تو اس کے بعد گھر والے اس کو, جب سسرال ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار اس کے لیے تیار کر رہے تھے مجھے آپ, ادھر تو صرف جنگ کا ماحول ہے خالی. اور پھر جہیز سے شروع ہونے والی بات بچوں کے تھرو اپنے سروائیول کے لیے وہ بیچاری لڑتی ہے, تو وہ ظاہراً فطرتاً پھر اپنے بچوں کو جرگمال بناتی. اٹ از ناٹ جسٹ ایون دو اٹ از ہر فالٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غلطی اسی خاتون کی ہے, مگر اس کے فیکٹرز اور بھی بہت ہیں, صرف اس کی غلطی نہیں ہے. سو واٹ ہیپنز از کہ وہ پھر ایسی کہانیاں شروع کرتی ہے اپنے بچوں کے سامنے تاکہ اس کے بچے بڑے ہو کے اس کے سروائیول کا ساتھ بن سکیں. یہ سب اٹس اے نیچرل پروسیس دیٹ دس کلچر از گوئنگ تھرو. یہ واحد ملک ہے انڈیا پاکستان کا جہاں پہ 22 کروڑ چاچے اور تائے ولن نکل آئے ہیں, 22 کروڑ پپھوز جو ہے نا وہ 2 نمبر نکل آئی ہیں. یہ پاکستان واحد اتنا بڑا سیمپل ہے کہ گینیز بک میں اور نوبل پرائز میں ہمیں نامنیٹ ہونا چاہیے کہ یار اس لیول کی ہمارے پاس ایک یونیفارمٹی ہے کہ ہر گھر کا چچا, ہر گھر کی پپھو, ہر گھر کی دادی جو ہے نا وہ ہر گھر کی امی کے خلاف ہے, اور ہر خالہ اور ہر ماموں جو ہے وہ فرشتہ نکل آئے ادھر. دس از ون آف دا انڈیکیٹرز آف دا لوئیزیانا ایکسپیریمنٹ. اینڈ آئی واز لائک یار یہ تو ہمارے بچے لگتے ہیں جو فیل ہو رہے ہیں. دوسری بات, بجلی کا بل اتنا آ گیا ہے اور تم نے اے سی لگا کے رکھے ہوئے ہیں, تمہیں پتہ نہیں ہے باپ کس لیول کے اوپر, اور پھر باپ کی تمام تو جو نیک مائیں ہیں وہ باپ کی تمام تر جو کمیاں ہیں وہ بیچاری کو بتاتے ہیں بچوں کو کہ یو آر سروائیونگ آن دا برنک آف ایکسٹنکشن, کسی بھی دن تم ایکسٹنکٹ ہو جاؤ گے, ہماری فیملی کا نام و نشان مٹ جائے گا. ہر ایک چیز کے اوپر بچے کو ایمرجنسی میں رکھا ہوتا. اب یہ جو لوئیزیانا ایکسپیریمنٹ ہے اس میں بھی انہوں نے یہ بتایا کہ یار بات یہ ہے کہ 1 نینو لیٹر پر ملی گرام میرے دماغ نے اگر ٹریگر کروا دیا کورٹیزول کا تو 40 منٹ تک وہ میری خون کے نسوں میں ہی رہے گا. 40 منٹ کے بعد اس کا وڈرول شروع ہوگا. اب ایک بندے کو اس لیول کا خطرہ ڈالا جائے جو ان بچوں کو ڈالا گیا تھا کہ ہر بات میں ماں باپ کی لڑائی ہو رہی تھی. اور میں آپ کو سائیکولوجیکلی بتا رہا ہوں کہ ایک گھر جس میں باپ اپنے بچوں کے سامنے ماں کو کچھ کہہ دے اور اونچی آواز میں یا پھر نعوذ باللہ ہاتھ ہی اٹھا دے اور اس کو ابیوز کر دے, اس کے بچے کئی سال تک اپنا نارمل نروس سسٹم اچیو ہی نہیں کر سکتے. وہ اپنے باپ کو خالی دیکھتے ہیں اس کے بعد ان کی ایمرجنسی نافذ ہو رہتی. دے آر انڈر دیٹ انفلوئنس آل دا ٹائم. اب اس سے ہوتا کیا ہے,
اس سے پھر وہ جو چھوٹا بچہ ہے وہ ہر وقت ایمرجنسی میں رہتا ہے اور اس کا گروتھ ہارمون بند ہوتا ہے. اب گروتھ ہارمون بند ہوتا ہے تو برین کے جو سیلز اس وقت چاہیے ہوتے ہیں نا, وہ برین کے گروتھ کے سیلز ہوتے نہیں اور برین چھوٹا رہ جاتا ہے. اور یہ ایسپیکٹ امیجنگ میں نظر آیا کہ 20% دماغ کا سائز چھوٹا کر دیا ہم نے. اب چھوٹے دماغ کا بندہ پھر چھوٹی حرکتیں کرتا ہے, چھوٹی سوچ کا بندہ پھر اپنی چھوٹی اوقات میں ہی رہتا ہے. اس وجہ سے زیادہ تر لوگ جو کہ ہمارے بچے ہیں ان کو چھوٹے سے چھوٹا کری جا رہے ہیں. اب وہ جو مزاروں میں باہر سے کپ لگاتے ہیں نا, مزار میں وہ بچہ دے آتے ہیں, پاکستانی ہے نا جو مزاروں میں بچہ دے کے آتے ہیں, وہ برازیل میں تو نہیں ہوتا نا, ہمیں ماننا تو پڑے گا, ہمارے ہی کلچر کے ہی لوگ ہیں کہ پیر صاحب کو بچہ دیا, اس نے لوہے کا کپ لگا دیا. اصل میں وہ پیر صاحب تو 10 یا 12 ہزار بچے سال کے کپ لگاتے ہیں. ہم کروڑوں بچوں کو اندر سے یہ کپ لگا رہے ہیں تاکہ وہ برین بڑا نہ ہو جائے. کیسے؟ ہر وقت اپنے گھریلو معاملات بچوں سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ارمان اور رونے کے داستانے, اپنے ظلم کی, اور every single thing is our children are the spectators of this grand movie that is played every single time. یہاں تک کہ میں نے خود اپنی کیس اسٹڈیز میں, میرے اپنے کنٹرول گروپس میں, فوکس گروپس میں ماؤں کو جسٹیفائی کرتے دیکھا ہے کہ ان کے باپ کو پتہ ہونا چاہیے, ان بچوں کو پتہ ہونا چاہیے ان کا باپ 2 نمبر آدمی ہونا چاہیے. 13ویں سال سے پہلے تو کوئی چکر ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے باپ, اپنے شوہر کو اور اپنی بیوی کو ایک سیلیبریٹی کی ٹریٹمنٹ دینی ہے اپنے بچوں کے سامنے. بہت مشکل کام ہے پاکستانی کلچر میں, بہت مشکل کام ہے. مگر اپنی بیٹیوں کے سامنے تو اپنی بیوی کو آپ نے ایسے عزت دینی ہے جیسے کہ کوئی اللہ کا فرشتہ آیا ہوا ہے, اور اپنے بچوں کے سامنے, تمام بچوں کے سامنے, اپنے شوہر کو بھی. یہ کوئی چھوٹا سا حکم نہیں تھا آپس میں صلہ رحمی کا, پوری کیمسٹری کا ڈیزائن تھا اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں تمہیں تمہارے اندر نشانیاں دکھاؤں گا کہ یہ کتاب حق کی ہے. یہ فی انفسکم کہ میں آپ کو ایک ٹیلی دے رہا ہوں. سو وین وی آر ایکچولی انوالونگ آور کڈس, وی آر شرنکنگ دیئر برینس. اینڈ 18ویں سال کے بعد اس کا برین سائز جو ہے نا وہ 40ویں سال کی سٹیج میں کہیں ایک فائنل جسٹ لے گا. 15th ایئر کے بعد جتنا برین بننا تھا بن چکا ہے, اور 7ویں سال میں تو اس نے اتنے زیادہ ایکسیس میں اس کو پازیٹیوٹی چاہیے ہوتی ہے تاکہ برین گروتھ ہو سکے اس کی. سو سکسیس تو بہت دور کی بات ہے. اب ہم فیلئر کے گریڈز ہی دیکھیں گے کہ جو ایسے گھروں میں فیلئر کے گریڈز جو ہے نا وہ کتنے اچیو ہو رہے ہیں, کون چھوٹا فیلئر ہے یہ دیکھ رہے ہیں ہم اس وقت. اب کیا بڑے مقصد کی بات کرنی, اور کیا گلوبل آئیڈینٹی کی بات کرنی, کیا ورلڈ ویو دکھانا. جب ایک بندہ اپنے ماں باپ کے مسائل سے نہیں نکل سکا, اس بیچارے کو تو کیا دنیا کو اس نے کیا لیڈرشپ دکھانی ہے اپنی, اور کس مقصد پہ لے کے جانا. سو what can we do? I'll tell you, یہ جو کورٹیزول ہے اس کا ایک اینٹی کیمیکل بھی اللہ نے بنایا ہوا ہے. 40 منٹ تو نہیں لگنے چاہیے نا ہر دفعہ. تو ہوتا کیا ہے کہ اس کا ایک جو ٹاگل سوئچ ہے نا اس کیمیکل کو کہتے ہیں آکسیٹوسن. اگر آکسیٹوسن نسوں میں آ جائے نا تو جتنا کورٹیزول ہے وہ اسی وقت ختم ہو جاتا ہے. وہ ایک اور کیمیکل ہے ویسوپریسن, اس میں کنورٹ ہو جاتا ہے. وہ ویری پازیٹیو کیمیکل. ناؤ انڈرسٹینڈ وائی ایم ٹیلنگ یو دس. سب سے پہلے تو مجھ سے 3 سوال پوچھے گئے کہ سر جو شروع کے سالوں کے بچے کے جو پہلے 3-4 سال ہیں اس میں ہم ایسا کیا کرتے ہیں جس سے آئی کیو بڑھ سکتا ہے یا کم ہو سکتا ہے. تو میں آپ کو موٹا موٹا بتا دوں کہ بچے کو جو پہلے تیسرا سال, جب تک پہلے 3 سال تک, جو ایک دن سے لے کے تیسرے سال تک کا جو بچہ ہے اس کے سامنے آپ نے صرف اور صرف اس کی فزیولوجی کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو گرمی سردی زیادہ تو نہیں لگ رہی. اور بچوں کو اتنی گرمی سردی نہیں لگتی جتنی ماؤں کو لگتی ہے. تو اگر آپ کو سردی لگ رہی ہے تو بچے کو سویٹر مت پہنا دینا پلیز, یا آپ کو گرمی لگ رہی ہے تو بچے کے کپڑے اتارنے شروع کر دیتے ہیں آپ. ڈونٹ ڈو دیٹ. جب تک بچہ کمپلین نہیں کرتا, ایجیٹیٹڈ نہیں ہوتا, تب تک آپ نے اس کو ریئیکشن, اللہ تعالیٰ نے جو مشین بنائی ہے نا اس کو ایسے ہی ٹریٹ کریں. جب تک آپ کے سیل فون پہ لکھا نہیں آتا کہ بیٹری ختم ہوئی تب تک چارجر پہ نہیں لگاتے نا, بالکل اسی طریقے سے بچوں کو آپ ٹریٹ کریں. اور بچوں کو ایکسیسو فوڈ بھی مت دیں اور بہت کم فوڈ بھی مت دیں. یہ فارمولا ملک کے اوپر سے خدا کا واسطہ اپنے بچوں کو ہٹائیں, اس سے ان کی کیمسٹری چینج ہو جاتی ہے ساری. دوسری چیز جو آپ نے بچوں کے ساتھ کرنی ہے ان کا آئی کیو بڑھانے کے لیے, وہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے ان کو زبانیں سکھانا. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, ہم 2-2 سال کے بچوں کو قرآن حفظ کے لیے تو لے جاتے ہیں, بہت اچھی بات. یہ وہ عمر نہیں ہے کہ جس میں یہ آپٹیمم کام نہیں ہے. اس کے لیے آپٹیمم کام ہے کہ آپ اس کو عربی سکھا دیں. 3 کا فگر سائیکالوجی میں اور آپ نیورو بایولوجی میں بھی آ گیا کہ 3 لینگویجز ایٹ منیمم ایک انسانی بچے کو 5ویں سال تک فلوئنٹلی سکھانی ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ جو برین سینٹر ہے نا لینگویج کا, دیٹس دا لیفٹ ہیمسفیئر کے بہت اور بھی بہت فنکشن ہے. ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, مگر آئی کیو آپ کا سارا لیفٹ ہیمسفیئر سے ہی نکال لیں آپ اس وقت. سو جو لینگویج ہے, اگر آپ نے اپنے بچے کو کانشیسلی پہلے 8-9 سالوں میں 3 زبانوں کے اوپر پوری طریقے سے فلوئنٹ کر دیا, تو شروع اگر آپ نے پہلے 3-4 سالوں سے ہی کر دیا, کیونکہ زبانیں تو پہلے 3 سالوں میں سیکھتا ہو اصل میں موسٹ فلوئنٹلی. سو
فرام 2 to 7 اگر آپ اس کے اوپر لنگوسٹکس کے اوپر کام کر رہے ہیں نا 2 to 7 اور پراپرلی کانشیسلی کام کر رہے ہیں, اس کو وہ ماحول دے رہے ہیں. یوٹیوب پہ آپ لینگویج نہیں سکھا سکتے بچے کو. لینگویج سکھانے کے لیے اس کو اس طرح کے زبان کانوں سے سیکھی جاتی ہے, یاد رکھیے گا, زبان صرف کانوں سے سیکھی جاتی ہے, زبان کتاب سے نہیں سیکھی جا سکتی. کان جو ہے نا, دیز آر پرائمری ماڈولیٹرز آف اینی لینگویج, اینی اسکل آف دا لینگویج گوز تھرو آر ایئر. سو بچے کو پھر اس طرح کے دوست اور ماحول میں ڈالنا پڑے گا کہ جو وہ زبان سیکھتے ہیں, وہ اسپینش ہو, فرینچ ہو, عربی ہو, انگریزی ہو, اردو ہو. جب تک کہ وہ کانوں سے سنے گا نہیں اس زبان کو, تب تک وہ ایڈھیر نہیں کرے گا. اس کو کسی قسم کی ٹیچنگ کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا معجزہ ہے کہ انسانی بچہ جب زبان سیکھتا ہے, سائنس جتنی ریسرچ اس کے اوپر ہوئی ہے کسی کی نہیں ہوئی ابھی تک. سائنس کے پاس وہ پلیٹ فارم نہیں ہے جس پہ وہ بیٹھ کے کہ یہ وجہ ہے جو زبان سیکھ لیتے ہیں ہم. اتنا کمپلیکس الگوریدم ہے ایک زبان کا, اور 2 سال کا بچہ وہ سیکھ رہا ہے, ان امیجنیبل ہے. اس دوران اگر آپ نے اس کو 3 زبانیں سکھا دیں, 3 کا فیکٹر ہے, تو آپ کو جو لیفٹ ہیمسفیئر آف دا برین ہے نا انسان کا, دیٹ ہیز دا پریزنس آف ایگزام, آئی مین جو تاریں ہیں دماغ کی, وہ اس کی اس لیول پہ ہوں گی کہ وہ آئنسٹائن بھی اس پہ رش کرے گا کہ اتنا ڈیپتھ میں آپ کا برین جو ہے نا, اتنی زیادہ آپ کے پاؤنڈس کریٹ ہوئے ہیں. جو نیورونل فائبرز ہوتے ہیں وہ زبانوں کی وجہ سے سب سے زیادہ ہوتے ہیں, اور یہ سب سے زیادہ جو ہے نا شارٹ کٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو. کسی اور دن کسی اور لمبے سیشن میں ہم بہت زیادہ تفصیل میں جائیں گے اس کی. پھر جو وہ ہے 3rd year to 12th year, اس کو اندر آپ نے اچھا ایک اور چیز آپ نے کرنی ہے. انفنٹس کو آپ نے خواتین میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ کے گھر کی جتنی بھی خواتین ہیں وہ انفنٹس کے پاس ہوں. یہ میں آپ کو پروون سائنٹیفک ریکارڈ کے ساتھ بتا رہا ہوں that kids who grow up in this age of 5-7ish, وہ جو خواتین کے پریزنس ہے نا, خالی پریزنس ہی, اس سے جو آکسیٹوسن سینٹر بڑھتا ہے نا, وہ کسی اور ٹیکنیک سے نہیں بڑھ سکتا. خاتون کو اللہ تعالیٰ نے گفٹ میں ایک فیکٹری دی ہوئی ہے آکسیٹوسن کی, اس کی خالی پریزنس سے ہی بچے کو ایک سیکیورٹی کی فیلنگ آتی ہے, اور سیکیورٹی کی فیلنگ ایمرجنسی کی فیلنگ کے اپوزٹ ہوتی ہے. سو بچے کی اگر خالائیں زیادہ ہیں, پپھو زیادہ ہیں, اور بڑے بزرگوں میں خواتین زیادہ ہیں نہیں ہے, تو میک شیور کہ آپ کہیں نہ کہیں سے ان کا بچے کا انٹرفیس کیا کریں کہ اپنی جو سرکل کی خواتین ہیں, میں ماؤں کی بات کر رہا ہوں, ان کو زیادہ سے زیادہ بچے کے ساتھ انٹریکٹ کروائیں تاکہ بچے کا آکسیٹوسن سینٹر بڑھے. جب آکسیٹوسن سینٹر بڑھے گا تو آبویسلی اس کا جو ہے وہ معاملہ اوکے. سو میرے پاس الارم بچ چکے ہیں کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے, مگر بہرحال جب تک کوشچن آتے رہیں گے تب تک ہم یہ سیشن چلتے رہیں گے. 30 more minutes ایٹ میکس, رائٹ. ابھی دیکھ لیتے ہیں. تو اب رہی بات 30 منٹس تو دیجیے نا مجھے. اوکے ویل ٹیک اٹ آن, میں 30 منٹس لیتا ہوں. اچھا, تو اب رہی بات بچے کے آئی کیو کو بڑھانے کے لیے آکسیٹوسن کی ضرورت کیا ہے. آکسیٹوسن کی ضرورت اس لیے ہے کہ آئی کیو تب تک بڑھتا ہے جب تک برین گروتھ کر رہا ہوتا ہے. تو برین گروتھ تب تک نہیں کرتا جب تک کورٹیزول آن رہتا ہے. تو کورٹیزول نیچرلی بھی آن ہوتا ہے. رات کو آپ کا کورٹیزول آپ کے دل کے اندر آ کے بھر جاتا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دل کو صاف کرنے کا ایک میکینزم رکھا ہوا ہے. سو بچہ جب سو رہا ہو تو خدا کا واسطہ اس کو مت اٹھا کے دودھ پلایا کریں. جب تک وہ سو رہا ہے کوئی بات نہیں, اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, اس کو کوئی بھوک نہیں لگی. جب بھوک لگے گی وہ خود ہی اٹھ جائے گا. زبردستی اپنے بچے کو اپنے ٹائم ٹیبل کے اوپر مت پالیں, اسپیشلی انفنٹس کو انڈر دی ایج آف 7. یہ نرسنگ ایج ہے. نرس پیشنٹ کو اٹھا کے تو نیند کی دوائی نہیں دیتی نا. جب پیشنٹ سو رہا ہے تو اس کو سونے دیں, آپ ایک نرس ہیں اس وقت. سو بائی دا 7th to 12th year, 8ویں سال سے پہلے اس وقت اسٹیج سن لیں, وہ اس کا ویلیو سسٹم بنتا ہے. وہ جو بھی بنا دیا آپ نے وہ ساری عمر وہی رکھے گا. اس وقت کے 80 سال کے بزرگان کے پاس بھی آپ جائیں اور آپ ان سے صحیح اور غلط کی تمیز کا پوچھیں تو وہ اپنے پہلے 8ویں سال کے بیچ میں جو ویلیو سسٹم بنا ہوا تھا اس کو ہی وہ انووک کریں گے, وہیں سے لیتے ہیں وہ. سو جس نے زیادہ ویلیوز جو آپ نے اگر وہ 7ویں 8ویں 9ویں سال میں اس کے مومنٹم میں ڈال دیں, اتنی وہ ویلیوز جو ہے نا وہ آگے سے ان کو پالش کرے گا وہ آگے سے. اچھا, تو رہی بات جو بچوں کی جو 12th year سے پہلے 12ویں سال میں بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے بچے کے دماغ کے ساتھ, وہ ہم ہونے نہیں دیتے. وہ ہے اس کا پری فرنٹل کورٹیکس جو ہے نا, یہ اس وقت بنتا ہے جب وہ 12 سال, اس سے پہلے وہ بنتا ہی نہیں ہے. سو 12ویں سال سے پہلے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے کیا کیا چیک لسٹ رکھنی ہے. اس کے بعد پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جاتا ہے. 12ویں سال کے بعد اب 40ویں سال میں ایک اور چینج آئے گی, اس کے بعد کوئی چینج نہیں آتی برین کی. سو سب سے پہلے تو آپ نے بچے کی جو 7th to 12th year کی جو اسٹیج ہے نا, اس کو بہت بہت کیئرفلی دیکھنا ہے. اس کو ایج آف ایسوسیشن کہتے ہیں. اس دوران بچہ آپ سے 1 کروڑ سوال کرے گا جو کہ انتہائی ڈراؤنے قسم کے ہوں گے, کیونکہ اس دوران برین جو ہے نا اپنا سینٹرل برین بن چکا ہے 3rd year میں,
نہ اس کے پونس کریٹ ہو رہے ہیں, ہیمسفیئر کریٹ ہو رہے ہیں. ہیمسفیئر کریٹ ہونے کا مطلب ہوتا ہے اس کا نیو کورٹیکس بن رہا ہے, باہر والا رنگ بن رہا ہے, اور باہر والا رنگ بننے کا مطلب اب وہ اپنا آئی کیو گین کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور جب وہ آئی کیو گین کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر اس کو سوال بھی چاہیے, جواب بھی چاہیے ہوں گے. تو زیادہ تر سوالوں کے جواب آپ کو نہیں آتے ہوں گے کیونکہ ہماری ٹریننگ نہیں ہوتی. پاکستانی ماؤں کا ایوریج جو ایج ہے وہ 21 to 26 ہے. مور دین 90% آف پاکستانی مدرز بیکم مدرز بٹوین دا ایج آف 21 to 26. میں میٹروپولیٹنس کی بات نہیں کر رہا ہوں, اوور آل اسٹیٹس ہیں. سو 21 اور 26 سال کی ایک خاتون نے یہ تو نہیں بتانا کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں اور میرا دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے, اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائی دنیا, اور یہ بات صحیح کیوں ہے, یہ والے سوال آپ اس نے شروع کر دینے. اور یہ میں آپ کو پھر بتا دوں, عمومی علاج پاکستان میں ان سوالوں کا ایک تھپڑ ہے, صبح دوپہر شام. اس کے بعد وہ بچہ اس بیماری سے پوری طرح نجات پا لیتا ہے. تو جس ماں باپ نے یہ بچوں کے سوال روکنے ہیں تو وہ تھپڑ مار دے, اور اگر اس بچے کا آئی کیو بڑھانا ہے تو ان سوالوں کے جواب دینا شروع کر دیں. آپ کو نہیں آتے تو سیکھیں, اگر نہیں سیکھ سکتے تو کوئی ایسے بندے کو بلائیں جو کہ جواب دے سکتا ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسے سوال مت کیا کرو, یا یہ گناہ اس طرح کے سوال پوچھنا. بچے کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے, 7 سال سے پہلے کوئی بچہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. یہ آپ کو نہیں پتا تو اسلام آپ تک پہنچا ہی نہیں. 7 سال کا بچہ گناہ کر ہی نہیں سکتا, اس پہ کچھ بھی چیز گناہ کے زمرے میں نہیں ڈال سکتے آپ. اوکے, سو اٹ از سم تھنگ وچ از, اور وہ بیچارہ صرف سوال ہی کر رہا ہے اس وقت. اگر اس کو سوالوں کے جواب نہ ملے تو اس نے ساری عمر کسی سے نہیں کرنے, بیکاز اس کے بعد اس نے ان سوالوں کو چھوڑ کے یہ دیکھنا ہے کہ گھر میں شاہ رخ خان اور سلمان خان کی فلمیں چل رہی, کیوں نہ میں وہی دیکھوں یار, امی ابو تو وہی دیکھتے رہتے ہیں ہر وقت. لیٹس جسٹ آسک اباؤٹ کہ اگلی فلم کب آ رہی ہے, یہ چھوڑیں گے دنیا کو کیوں بنایا اللہ نے. آل آف دیٹ ڈائریکشن ول بی ٹورڈس کہ زیادہ انسان کو سمجھ لیں ایک پرزنر آف وار ہے. اس کو ہمیشہ سائیکالوجی میں اسے کہا جاتا ہے کہ پرزنر آف وار کبھی بھی یہ نہیں پوچھتے کہ جنگ کون جیت رہا ہے سر, وہ ہمیشہ یہ پوچھتے ہیں یا جنگ کیوں ہوئی ہے سر. وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کھانا کب ملے گا, وہ یہ پوچھتے ہیں کہ سر مجھے اگلی بریک کب ملے گی, مجھے سونے کی اجازت کب ہے. جب ایک جیل کے قیدی کو دیکھتے ہیں نا تو وہ بڑے سوال جان کے نہیں پوچھتا کہ یار یہ نہ اس کو جواب نہ آتا ہو اور مجھے تھپڑ پڑ جائے اور مجھے سزا سخت ہو جائے. وہ صرف اور صرف اپنے سروائیول کے سوال پوچھتا ہے. سو اگر ماں باپ نے تھپڑ سے ٹریننگ کی ہوئی ہے تو بچہ اس وقت جیل کا قیدی ہے, وہ صرف اپنے سروائیول کے سوال پوچھ رہا ہے آپ سے, اور عمومی طور پہ سوال پوچھنا بند کر دیتا ہے. اور وہ عمومی طور پہ آپ لوگوں کو ایک لفظ بتا دیا گیا ہے کہ, اور یہ گوگل پہ پوری دنیا میں مشہور ہوا ہے, ایون دو سائنٹیفک بیس کوئی نہیں ہے کہ ایک بچہ انٹروورٹ ہے میرا, یہ چپ ہے. وہ بچہ انٹروورٹ, دنیا میں کوئی انسان انٹروورٹ اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ انٹروورٹ ہے تو آپ اس بچے کو اپنی ٹائپ کے کسی سبجیکٹ میں اور اپنی ٹائپ کے دوستوں میں دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ تو دنیا کا سب سے بڑا ایلوکوینٹ اور اوریٹر ہے. یہ تو چپ ہی نہیں کرتا, اپنی مرضی کی باتوں میں بہت شوق سے باتیں جو ہے نا وہ خطاب کرتا ہے. سو دیر از نو وے کہ آپ کا بچہ انٹروورٹ ہے. اگر وہ انٹروورٹ ہے تو الارم بجا دیں کہ کوئی مسئلہ کر رہے ہیں, کسی نے اس کو ڈرایا, وہ اس وقت قیدی موڈ میں, پرزنر موڈ میں جا چکا, اور وہ واقعی میں ساری عمر کے لیے بھی جا سکتا ہے اس کے لیے. So answer all of those questions of why. He's only going to ask philosophy. By the age of 7 اس کو آتی ہی صرف فلاسفی. وہ بیسکلی کرتا ہی کیوں کے سوال ہے. اگر آپ کا بچہ آپ سے ڈراؤنے سوال نہیں کر رہا تو پھر کوئی طوطا یا پھر کتا ٹرین ہو رہا ہے, کوئی بلی ٹرین ہو رہی ہے, کوئی اور پالتو جانور رکھا ہوا ہے. انسان کا بچہ صرف ڈراؤنے سوال ہی کرتا ہے, اور اگر انسان کا بچہ ڈراؤنے سوال کر رہا ہے تو آپ کو جواب آنے چاہیے. اور اگر آپ سے وہ جواب نہیں نہ لے رہا تو قسم اٹھوا لیں وہ اپنے ایج فیلو سے وہ جواب لے رہا جا کے. وہ 7 سال کا کوئی 3rd گریڈ کا بچہ, جو 3rd گریڈ میں ہوتے ہیں 7 سال کے بچے 2nd گریڈ میں ہوتے ہیں, اب تو خیر میں پتا 5th گریڈ میں ہوں, جو نحوست ہم نے ڈالی ہے اپنے بچوں کو 2 سال میں اسکول ڈالنے کی. سو وہ جا کے 7 سال کے بچوں سے سائیکالوجی کی ٹیوشن لے رہا ہے کہ مجھے کاؤنسل کر, دنیا میں کیوں آیا ہوں, اور کائنات کو اللہ نے کیوں بنا. اور 7 سال کا بچہ اس کو بڑے بڑے انہماک سے جواب بھی دیتا ہے, اور وہی اس کی پھر کائنات ہو جاتی. اور اس طریقے سے وی ڈم ڈاؤن ایوری چائلڈ تھرو اندر چائلڈ. جو کاؤنسلر ہے آپ کے بچے کا وہ اس لیول کی کاؤنسلنگ کر دیتا ہے کہ پھر وہ صرف اور صرف اسی کے پاس جاتا ہے. بیکاز 8 سال کے بچے کو پیرنٹنگ ماڈل سب سے کی ایک ٹیکنیک سب سے اچھی آتی ہے, اور وہ پتہ کیا ہے کہ میں تجھے جج نہیں کروں گا. ہم آج بھی اسی بندے کو کال کرتے ہیں جو ہمیں جج نہیں کرتے جب ہم کسی مسئلے میں ہوتے ہیں. ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو ہم کس کو کال کرتے ہیں؟ پولیس کو نہیں کال کرتے, پولیس تو سب سے پہلے جج کرتی ہے آپ کو. وی کال آور بیسٹ فرینڈز ہو نیور جج اس. دوز آر آور بیسٹ فرینڈز بیکاز دے ڈونٹ جج اس. سو جب ماں باپ تھپڑ ریسیو کرتے ہیں تو یہ ججمنٹ ہے, ججمنٹ کا تو پورا فیصلہ ہے نا, اس کے بعد سزا بھی مل جاتی ہے. سو یو نیڈ ٹو چلڈرن جو کہ آئنسٹائن سے بڑا دماغ بنا سکتے تھے آپ اس کو شرنک کر کے آپ نے اتنا چھوٹا کر دیا کہ آپ کیوں وہ چھوٹا کیوں کیا؟ کیونکہ آپ وہ 7 سال کے کاؤنسلر کے پاس جا رہے ہیں. 8 سال کا کاؤنسلر ہے اس کا, مینٹور ہے اس کا. 8 9 سال کے بچے دوسرے اپنے کلاس فیلوز کے مینٹورز ہیں.
انہوں نے پھر بتانے ہیں ان کو، پھر جو مطلب مطالب آتے ہیں وہی بتائیں گے، اور اس سے پھر بیرارہ بھی سٹارٹ ہوتی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ غلط کمپنی میں، ہمارا بچہ اصل میں ہمارے گھر میں غلط کمپنی میں آ گیا. یہ یاد رکھیے گا، کروڑ دفعہ بتا چکا ہوں، ہاؤس از اے فل ٹائم ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اینڈ اسکول از اے پارٹ ٹائم ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ. تو اگر آپ کا بچہ غلط کمپنی میں ہے تو فل ٹائم ٹرینر کو پکڑے نا، جو ہم ہیں، میں ہوں، باپ ہوں اور ماں ہے. اور خدا کا واسطہ ہے، یہ میں یوٹیوب پہ دیکھتے کہ تھک گیا ہوں، ٹین ایجر اس وقت پیرنٹنگ کے لیسنز دے رہے ہیں دنیا کو. فیس بک پہ میں دیکھ رہا ہوں، وہ ہلکی سی داڑھی ہے بچے کی، اور پیرنٹنگ کے اوپر 2.5 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے اس نے. خدا کا واسطہ ہے، فیکچول اور مستند اور کریڈیبل لوگوں سے دیکھیں کہ سائنس کیا ہے اور کرنا کیا میں نے. یہی ہم ہمارے بچے کر رہے ہیں پھر، کہ جا کے اپنے کنسلٹنٹس اور کاؤنسلرز ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ پھر کاؤنسلنگ ہوتی ہے ان کی اچھی طریقے سے، پھر وہ پھر گھر آ کے پتہ چلتا ہے، کوئی شکایت نامہ آتا ہے. سو انڈرسٹینڈ بائی دا ایج آف before the age of 11 he has to have all the answers furnished on the table. کتابیں پڑھنی پڑی ہیں تو پڑھیں، نہیں پڑھنی پڑی تو پھر اس کو ریسرچ کر کے یا کسی ایسے بندے سے پوچھ کے آپ بتائیں. موسٹ پرابلی آپ ہی کو ہونا چاہیے کہ who is answering all the questions of the children. Now the age of 11 to 15 is the critical, because it's a teenage, but because it's a scientific instrument that you need to install here, کہ ایک انسان کا دماغ ایسے ہوتا ہے اور 11ویں سال میں اور 12ویں سال میں وہ دماغ ایسے ہو جاتا ہے. یہ پورا حصہ جو ہے وہ 12ویں سال میں بنتا ہے. یہ فرنٹ ہے، اس کو پری فرنٹل کورٹیکس کہتے ہیں. اب چونکہ اتنا بڑا، جو کہ مور دین 12% آف دا برین ہے، وہ نیا بنتا ہے، وہ بھی 1 سال کے اندر بن جاتا ہے آن ایوریج. کئی لوگوں کو 2 سال بھی لگتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا 1 سال سے پہلے ہی بن جاتا ہے. کچھ لوگوں کا 11ویں سال سے پہلے بھی بن سکتا ہے کچھ بچوں میں، اور کچھ بچوں کا 13ویں سال میں بھی بن سکتا ہے. سو اٹس جنرل رول کہ 11ویں سال میں آپ کا یہ کام شروع ہوتا ہے. مور دین 90% آف دا کیسز نارمل فزیولوجی میں، نارمل حالات کے اندر 11ویں اور 12ویں سال میں یہ بچے کا دماغ کا حصہ بن جاتا ہے. اب یہ دماغ کا حصہ کرتا کیا ہے؟ دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف دا برین. دنیا میں تمام تر نیورولوجی سب سے پہلے پری فرنٹل کورٹیکس سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہے ہمارا اصلی سینٹر آف دا ورلڈ، دا یونیورس. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا نا کہ میں تمہارے ماتھے پہ توک لگاؤں گا اس دن، قیامت والے دن، کہ یہاں سے فیصلے کرتے رہے ہو سارے. تو دنیا میں جتنے بھی لوگ سکسیس کو کہتے ہیں نا کہ سکسیسفل ہے، وہ یہاں سے سوچ کے بتاتے ہیں. کوئی کہتے ہیں نا فیلئر ہے، وہ یہاں سے سوچ کے بتاتے ہیں. پری فرنٹل کورٹیکس بتاتا ہے کہ کیا سکسیس ہے، کیا فیلئر ہے، کیا جسٹیفیکیشن ہے، گناہ کی جسٹیفیکیشن، ثواب کی جسٹیفیکیشن. یہ سب پری فرنٹل کورٹیکس کر رہا ہوتا ہے. تو جب پری فرنٹل کورٹیکس جو ہے نا وہ بنتا ہے 11ویں سال میں. اب 11ویں سال میں اگر اس کو پہلے سے وہ ٹرین کے اندر آپ نے بوگیاں نہیں ڈالی ہوئی تھیں تو خالی انجن ہی ہٹ کرے گا، اس کے بعد وہ جو کچھ ریئیکشن دے گا وہ آپ کو نظر آ جائیں گے. اگر اس کی 7th to 12th ایج کو کیئرفلی ٹریٹ کیا گیا تھا، اور اس سے پہلے والی ایج کو پوری طرح ایکسپلور کروایا گیا تھا، کیونکہ اس کو ایج آف ایکسپلوریشن کہتے ہیں. پری 7 years از ایج آف ایکسپلوریشن، اینڈ پوسٹ 7 years از ایج آف ایسوسیشن، اینڈ پوسٹ 12 years جیسے 13 years ان پاکستان از ایج آف ریفلیکشن. بس اتنا سا رکھیں، یہ 3 ایجز ہیں. فرام ایسوسیشن ٹو ریفلیکشن کا جو ایج ہے نا، یہ 5th year سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے. سو ایکسپلور کرتا ہے، پھر ایسوسیٹ کر دیتا ہے چیزوں کو آپس میں. پہلے پوچھتا ہے کیا ہے، پھر پوچھتا ہے کیوں ہے، اور اس کے بعد دیکھتا ہے کہ اس کا مصرف کیا ہے. یہ ایج آف ریفلیکشن ہے کہ میں کیا ہوں ان سب چیزوں کے اندر. یہ 12ویں سال کے بعد کوشچن شروع ہو جاتے ہیں. سو ونس یو ہیو اے ویری ویل تھاٹ آؤٹ اسٹریٹجی کہ میں نے اس بچے کو کرنا کیا، تب آپ ان تینوں ایجز کے ساتھ پوری طرح کام کریں گے. اب وہ کیا اسٹریٹجی ہے؟ وہ بڑی سمپل اسٹریٹجی ہے جس کے لیے سیشن کر رہے ہیں. اور سیشن اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ سب نے ایز مدر اینڈ ایز فادر، پیرنٹل ٹریننگ پروگرام پاکستان میں تو آفیشلی ہے نہیں، اسی لیے تو کمپنی کھولنی پڑی تھی ہمیں. آپ نے 30 to 40 ایئر کے فنکشننگ ایڈلٹس دیکھنے ہیں دنیا میں اس وقت، اور ان کو ریورس انجینئر کرنا ہے. اپنے بچوں کی بات کر رہا ہوں، آج کل کے ایڈلٹس مت دیکھ لیجیے گا جو اس وقت دنیا میں صرف اور صرف غلط پیرامیٹرز کے اوپر لائف گزار رہے ہیں، ہمارے 30 and 40 year olds. آپ نے آئیڈیلائز کرنا ہے. آئیڈیل کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں ہونی چاہیے. آپ کا بچے کی بات ہو رہی ہے. سو آئیڈیل کیس سینیریو کے اندر کیا ایسی چیز ہے جو کہ آپ کا 30 سال کے فنکشننگ ایڈلٹ میں چاہیے؟ اب وہ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کو یہ پورا کا پورا ورلڈ ویو خود لینا پڑے گا، ورنہ شادی کے قابل نہیں ہوئے ہم، اسپیشلی فادرس. وہ بندہ تو شادی کے قابل نہیں ہے کہ اگر آپ اگلے 40 سال کے حالات کو فورکاسٹ نہیں کر سکتا. وہ بچے کس لیے دنیا میں لے کے آ رہا ہے اگر اس کو یہی نہیں پتا کہ جا کدھر ہے وہ. As a father, if you do not know where this world is headed, what beings in the planet, in this world. So, reverse engineer کہ کیا مسائل ہونے ہیں، ان مسائل کے ساتھ کون سے ہتھیار چاہیے ہوں گے، وہ ہتھیار آپ کو کیا پتا 3 سال میں ڈالنے پڑے اپنے بچے میں، کیونکہ کچھ ہتھیار کافی لمبے اسنا کے لیے ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگتا ہے.
اور ان ایٹریبیوٹس کی لسٹ بنانی پڑے گی, اور ان ایٹریبیوٹس کو پھر ٹریننگ میں اسکول والوں کو بھی بتانا پڑے گا کہ بیٹا یہ میرا بچہ ہے, یہ اس کے اوپر میں یہ کام کر رہا ہوں, آپ اس کے اندر ہیلپ کریں, میں آپ کو اس بات کی فیس دے رہا ہوں. فزکس, کیمسٹری, بایولوجی سب سیکنڈ پرائرٹی کے اوپر ہے, فرسٹ پرائرٹی کے اوپر ان ایٹریبیوٹل اسٹرکچر کو پورا کریں. آپ ان میں سے کافی سارے ایٹریبیوٹس ایسے ہیں جس کے لیے آپ کو واقعی میں فزکس اور واقعی میں کیمسٹری اور واقعی میں بایولوجی چاہیے اور میتھمیٹکس چاہیے. سو what you do is you start with the linguistics, then you transit into mathematics, and then you transit those mathematics into sciences. یہ جنرل لیول ہے کہ لینگویج سے اسٹارٹ کریں گے, میتھمیٹکس کے اوپر ٹرانزٹ کریں گے, اور کیونکہ مجھے اس وقت لیفٹ برین کا فنکشن چاہیے, تو 7ویں سال میں لیفٹ برین کو بڑھانے کے لیے میتھمیٹکس سے اچھی کوئی چیز انسٹرومنٹ نہیں. اور اس دوران آپ نے تمام تر وہ سائنٹیفک کام بھی اور تھیولوجیکل ریلیجیسلی بھی آپ نے ویلیو سسٹم کے ساتھ انٹیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے کہ اس کو پتا ہو کہ میں کسی پلان کے اوپر ہوں. اور خدا کا واسطہ ہے, ایک سال کے بچے کو آئی پیڈ اور سیل فونز لے کے دینا اور ان کے اوپر چھوڑ دینا کھلا بند کر دیں. میرے پاس وقت نہیں ہے, اگلی قسط میں ہم ضرور کور کریں گے فیٹل ایررز جو کہ ہم نے ویسٹرن کلچر سے اور اس ٹیکنالوجیکل ایج کی وجہ سے اپنے گھروں میں گھسا لیں. ایسے وائرس ہیں, کرونا بیچارے نے وائرس کیا مارنا, جو سیل فون آپ کے بچے کے ساتھ آپ کے دماغ کو شرنک کر رہا ہے. سو ابھی میں اس طرف تفصیل میں نہیں جاؤں گا, بیکاز وی آر گوئنگ ٹو ٹیک دا کوسچنس ویچ آر کمنگ لائیو, اینڈ دا ریسٹ آف دا کوسچن جن کے کوسچن آنسر نہیں نہ ہو رہے ان کو اگلی قسط میں ہم ضرور کیٹر کریں گے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اے 3 hour سیشن, بیکاز آپ کو پتا ہے کہ 3 گھنٹے کے سیشن کے اوپر کوئی جو ہے وہ جو ریٹینیبلٹی آف دا آڈینس ہے وہ ہوتی نہیں. سو انڈرسٹینڈ ہاؤ امپورٹنٹ دس از فار می, فار یو, اینڈ میں کوشچنز لیتا ہوں تاکہ میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کے آنسر بھی کوئک اسپیچ کے اندر دینا شروع کر دوں. سو سو دا فرسٹ کوشچن I'm getting here is کہ بچے سیلفش کیوں ہو رہے ہیں. بچے سیلفش اور لیتھارجک اور سست اور کاہل اور سہل پسند اس لیے ہو رہے ہیں بیکاز ہم نے ان کے ایک ڈوپامین کا ایک کیمیکل ہے ہمارا, میں اس کی تفصیل میں اگلی قسط میں جاؤں گا, ہم نے اس کیمیکل کو اوور ڈرائیو میں لے گئے ہیں, اور وہ کیمیکل ہے ہی صرف اس لیے کہ وہ انسان کو سیلفش کر سکے. اوکے, سو واٹ یو آسکنگ از کہ کیا یہ ڈارون کی سیلفش جین, ڈارون کا کوئی تعلق نہیں ڈوپامین سے. ڈارون نے ایک جنرل پرسپیکٹو میں ایک واحد سی بات کی تھی کہ انسان ایک سیلفش جین ہے اس لیے سروائیو کرتا ہے. وہ اس کا ایک الگ سیشن میں ڈارون کے خلاف کر لوں گا, وہ ایک نان فیکچوئل اوپینین ہے. بہرحال جو سیلفشنس ہے وہ جینیٹک لیول پہ نہیں, وہ لمبک لیول کے اوپر برین کے اندر ہے. وہ تب ہوتی ہے کیونکہ ہمارا ایک کیمیکل بنا ہی ہمیں سیلفش کرنے کے لیے, اس کو ڈوپامین کہتے ہیں, کہ جب کوئی چیز مجھے ملتی ہے تو مجھے ڈوپامین ملتی ہے اس سے. سو میں آپ کو آسان کر کے بتا دوں ڈوپامین کا کہ اتنا کوئی لیتھل لیول پہ ہم لے گئے ہیں اس کو کہ جو سیلفشنس ہے ابھی تو آپ نے دیکھی نہیں ہے. ابھی تو فور کاسٹنگ, میں نے ابھی سورس کوڈ کا ایک پروگرام کیا ہے اسلام آباد میں بیفور کرونا, جس میں ہم نے فور کاسٹڈ ریزلٹس بھی بتائے کہ اتنے % ڈیورس ریٹ بڑھنے والا ہے پاکستان کا اگلے 10 سالوں میں, اتنے گھر سے بھاگنے والے بچے, اتنے خودکشی کے کیسز, بیکاز ڈوپامین کی اوور ڈرائیو ہم نے اتنے % بڑھا دی ہوئی ہے. سو ابھی میں نے لوور کیسز بتائے تھے, اور میں آپ کو پھر بتا دوں ہر 10 میں سے 1 بچہ ابھی جو ہمارے بچے پل رہے ہیں, ہر 10 میں سے 1 جو ہے وہ سوئسائڈل ہو چکا ہوا ہے. ہر 10 میں سے 3 بچوں کی طلاقیں فورکاسٹڈ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پہ آسانی رکھے ایسا نہ ہو, مگر 2 سیلفش بندے آپس میں رشتہ نہیں نبھا سکتے تو 2 ڈوپامین ایڈکٹس آپس میں صرف طلاق ہی کو کریں گے, اور اسی لیے ڈیورس ریٹ بڑھ بھی رہا ہے. آپ اس کو پلاٹ کر کے دیکھیں, ہم نے پلاٹ کر کے بتایا کہ جہاں پہ اس طرح کی ٹیکنالوجی کو بچپن سے انٹروڈیوس کرایا گیا تھا یا زیادہ سالوں تک رہے تھے, ان کے ڈیورس ریٹس دیکھیں, ان کے رن اوے چائلڈ دیکھیں, ان کی سوئسائڈل ٹینڈنسیز دیکھیں. اور جاپان از جسٹ اے مائنر ایگزامپل. میں اسکینڈینیویا تک کو آپ کے اسٹڈی میں ڈالا ہوا ہے تاکہ سب لوگوں کو یہ نہ لگے کہ جاپان تو صرف ڈوپامین کا تھا نا اس لیے سوئسائڈ بڑھی ہے. جاپان کو چھوڑیں, باقی کی تمام دنیا میں بھی ڈیورس ریٹس کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں, اور وہ اس لیے ہوئے ہیں بیکاز ہم نے ڈوپامین کے 5 سینٹر ہوتے ہیں. میں تفصیل میں اس سیشن میں نہیں جا سکتا, ان 5 میں سے 1 سینٹر ہے ہی صرف اس لیے, باقی کے 5 بھی اپنے لیے ہیں, مگر 1 سینٹر صرف اس لیے کہ میری تعریفیں ہوتی رہیں, میرا کام پورا ہوتا ہے, باقی دنیا جو مرضی کرتی رہے. تو پاکستان میں آپ دیکھ لیں کیا مسائل ہیں. ہر انسان کو مسائل ہیں کہ جب انسان سیلفش ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی سکسیس کی باتیں کرتا ہے, اور اصل میں جو سکسیس ہے نا وہ آپ کی سکسیس تو ہے نہیں. دوسرا کوشچن میں آپ کو لیتا ہوں, میں ڈوپامین کو اگلے سیشن میں کور کریں گے. واٹ از دا 1 line definition آف سکسیس اینڈ ویئر ڈو یو فائنڈ اٹ. بڑا اچھا سوال ہے. ایک ڈیفینیشن آف لائن میں بتائیں کہ سکسیس کی ڈیفینیشن کہاں سے ملے گی, تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دا فائنسٹ موسٹ ایلوکوینٹ ڈیفینیشن آف سکسیس از فاؤنڈ ان دا ڈیتھ بیڈز آف ہاسپٹلس. وین اولڈ پیپل آر ڈائنگ, ان سے جا کے پوچھ لیں, وہ آپ کو بتا دیں گے پیسے کی وقت اور حیثیت
وہ آپ کو بتا دیں گے شہرت اور فیم اینڈ فارچون کی حیثیت، وہ اسٹیٹس کو کے سارے مطلب بتا دیں گے. جو بزرگان مر رہے ہیں نا ہسپتالوں میں، جائیں پوچھ لیں ان سے کہ اگر آپ کو موقع ملے تو کیا کریں گے. ان میں سے کسی ایک نے بھی کہہ دیا نا کہ میں ارب پتی بنوں گا، تو پھر میں بتا دوں گا آپ کو کہ ہاں یار پھر سکسیس کے اندر پیسے بھی ڈال دیتے ہیں. وہ آپ کو اصل میں بتائیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سکسیس کس کو میں کہتا ہوں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہاں سے آپ کو جا کے پوچھنی ہے. ابھی جو اسٹیو جابس جی، جو آپ کا مشہور ترین بلینئر، جب وہ مر رہا تھا تو آخری لیکچر اس کو سن کے دیکھیں. سب سے امیر آدمی دنیا کا مر رہا ہے اور اس نے کہا کہ میں نے ساری عمر ضائع کر دی اور یہ چیز نہیں میں نے دیکھی کہ میں ایگزیکٹ الٹی ڈائریکشن میں بھاگ رہا تھا. آخری لیکچر اس کا ہاسپٹل کے بیڈ پہ تھا کہ کاش میں نے لوگوں کو دیا ہوتا، لیا نہ ہوتا. ابھی کیا وہ اس لیکچر کا اتنا بڑا اثر ہوا پھر کہ دنیا میں 2200 بلینئرز ہیں اس وقت، 2200 بلینئرز ہیں آفیشیل. ان کا ایک کلب بنا ہوا ہے، کیونکہ جب آپ بلین ڈالر بنائیں گے آپ کو بھی انوائٹ کر لیں گے. وہ ایک صرف انہی کا کلب ہے. سائن کیا، پلیج کیا سائن کیا کہ ہم اپنی دنیا اپنی لائف میں ہی نا یہ پیسے واپس دے کے جائیں گے. دس از گوئنگ ٹو کریٹ پرابلمس فار آر ڈیپینڈنٹس. اتنا بڑا پلیج سائن کیا کہ ابھی بل گیٹس نے کیا کہا. ابھی بل گیٹس جو مشہور ہے کہ میں اپنے بچوں کو $10 ملین دے رہا ہوں $80 بلین میں سے، کہ یار اس سے زیادہ میں تمہیں دوں گا ورنہ تمہیں میں تباہ کر رہا ہوں. خالی تمہارے اندر سے میں نکال رہا ہوں، ہمت نکال رہا ہوں، محنت نکال رہا ہوں، ڈسپلن نکال رہا ہوں، عاجزی نکال رہا ہوں، سارا کچھ نکال. اگر میں نے پیسے ڈال دیے تو یہ اتنے اچیو کرنے کے بعد ان کو حیثیت پہ چلیے کہ پیسہ واز ناٹ دی آنسر، منی واز ناٹ دی آنسر. The actual element of success is when someone who is doing something for the whole globe, the human community, اور جب وہ مر رہا ہوتا ہے اس کو اپنے نیچے اپنے سکسیسر نظر آتے ہیں نا کہ ہاں میرے مرنے کے بعد، جیسے عبدالستار عیدی ہے، اس نے جب دیکھا نا کہ میرے مرنے کے بعد یہ موومنٹ ختم نہیں ہوگی تو وہ سکسیسفل مین ہے. دس از ہاؤ یو میجر سکسیس، کہ جب آپ دینے والے ہیں تب آپ سکسیسفل ہیں. لینے والا کوئی انسان آج تک کبھی بھی کسی بھی لیول میں سوائے اپنی کتابوں کے سکسیسفل نہیں ہوا. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں اس کی. آپ کے والدہ یا والد بیمار ہوں، اچانک آپ مجھے فون کریں، میں آپ کا بیسٹ فرینڈ ہوں اور آپ مجھے کہیں جلدی سے پہنچ میرے ابو کو ہسپتال لے کے جانا ہے، تو میں آپ سے کہوں کہ یار وہ اگر آپ مجھے میں دفتر میں ہوں تو دفتر میں 10,000 روپے پر ڈے لے رہا ہوتا ہوں، 3 لاکھ تنخواہ ہے میری، تو اگر 10,000 مجھے دے دے گا نا تو میں آ جاؤں گا، کیونکہ ایک فیئر بات ہے کہ میں پیسے چھوڑ کے آ رہا ہوں تیرے پاس، تو آپ میرے بارے میں کیا رائے رکھیں گے. سو جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کی نیچرل کیمسٹری کے اندر اس چیز کے بارے میں ریپلشن ہے، مگر ہم اپنے بچے تیار کر رہے ہیں کہ نہیں تو بڑے ہو کے قارون بن، قارون. حالانکہ آپ کے اندر کی کیمسٹری بتا رہی ہے کہ نہیں لینے والے بندے کو ہماری اندر کی کیمسٹری ریپلس کرتی ہے. کیا آتی ہے اس سے کہ یہ تو صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے اور اپنے ریسورس اکٹھی کرنے کے لیے آیا دنیا میں. سو انڈرسٹینڈ ہاؤ بگ آف اے پرابلم دیٹ ایکچولی بیکمز. سو اگین نیکسٹ ایپیسوڈ ول گو کور منی ان اے لاٹ آف ڈیٹیل، کیونکہ میں تو اصل میں بات اس پہ کرنا چاہ رہا تھا، مگر مائی ٹیم از ویری ایڈمنٹ کے سوال پہلے لیں گے ہم سیشن کا اور باقی کی چیزیں ہمارے سوال اور سے اور آتے ہیں تو پھر ہم اس کو پرائورٹائز ہی کریں گے نا. سو وٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں نا جو سیشن کہا نا وہ 2 بچیوں کی جو میں نے بات کی بیریا یونیورسٹی کی، وہ میں نے آپ کو اس لیے بتائی تاکہ آپ کو میری ڈائریکشن آف دس سیشن بھی پتہ چل جائے اور میرا فلسفہ بھی پتہ چل جائے کہ اگر لاہور کی 2 18 سال کی بچیاں ایک خاص مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی زندگی دینے کے لیے اور ماں باپ کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہے نا، تو ہمارے پاس جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ جسٹیفیکیشن کیا ہے کہ ہم صرف ایک خاندان کو جو اپنے بچوں کا خاندان ہے، اس ایک خاندان کے بلڈ اپ کے لیے باقی لوگوں سے چھین کے جو ہے نا وہ ایلیمنٹس پورے کرنا شروع کر دیں. مطلب یہ کس اسکیل کے اوپر یہ بات صحیح ہے؟ دین کے اوپر تو واقعی گناہ کبیرہ، اور کون سا ایسا اسکیل ہے جس کے اوپر یہ بات صحیح ہے؟ تو ہمیں پتہ ہے وہ اسکیل کیا ہے. وہ اسکیل ایک مہم ہے جو کہ 1600 میں چلی تھی کہ مال اکٹھا کرو، بس دنیا میں صرف وہی بندہ ٹھیک ہے جس کے پاس مال ہے. اور وہ پھر وہاں کہاں سے شروع ہوئی اور بات کہاں تک پہنچی کہ اب اگلے 500 سال کے لیے مال اکٹھا شروع کرو. میں ایک ٹیسٹ لیا اپنے ایک ٹریننگ کے دوران، میں نے کہا کہ آپ کو پیسے چاہیے، یہ بتا دیں کتنے چاہیے. تو میں نے کہ آپ کو اتنے پیسے چاہیے نا، اگر آپ کو پتا ہو آپ ایک فگر لکھ دیں اتنے پیسے چاہیے تو میں سکسیسفل ہوں، تو دین اٹ از ون آف دا انڈیکیٹرز. اینڈ نو وری، اینڈ دیر واز اے 50 پیپل کراؤڈ اینڈ مور دین 50 ایئر اولڈ، سارے کے سارے تھے، سب ڈیسیژن میکر اور بڑے بڑے انفلوئنسرز ہیں اس وقت پاکستان کے. اینڈ جیسے نہیں دیکھ کوئی ایسا ذہن میں فگر نہیں آ رہا، کیونکہ ہر بندے کو ایک بلینک چیک چاہیے کہ 100 کروڑ مانگ لیے تو کاش 200 کو مانگ لیتا، اور اگر 200 آ گئے تو نہیں یہ تو ختم ہو جائیں گے، تو کیوں نہ میں اس کے انویسٹمنٹ کر کے اور پیسے لے آؤں. دیر از نو لمٹ ٹو منی. سو کوئی ایسی چیز جس کو منی سے لمٹائز کیا جا سکتا ہو، یس لمٹ کیا جا سکتا ہو، جہاں ہے وہ آپ کی ضروریات. اگر آپ کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں
اور اتنا کچھ ہے آپ کی ضروریات سے اوپر ہے, تو آپ ٹیکنیکلی آن دا اسکیل آف منی تو آپ تو بہت ہی سکسیزفل آدمی. بٹ ہم نے اس طریقے سے نا ٹریننگ لی نہیں ہوئی, اور میں آپ کو جب آؤں گا سائیکالوجی کے اوپر, کیونکہ ابھی ہم صرف فزیولوجی کی بات کریں, تفصیل سے بتاؤں گا کہ ہماری سائیکالوجی کس نے بنائی, کیسے بنی, کیوں ہم اپنے بچوں کو صرف اور صرف ایک اندیکھے, انمیجریبل, انویزیبل ایک کسی ایسی وہی کے اوپر ہم اپنے بچوں کو وہ ہدایت دینے کی کوشش کریں جو وہی کیپٹلزم کے جو فرشتے ہیں نا, جو شیطان ہے, وہ آ کے ہمیں دیتے ہیں, اور جو اصلی وہی کے تھرو ہمارے پاس سارا کچھ آیا تھا وہ اس کو کاؤنٹر بھی کرتی ہے, تو ہم کہتے ہیں خیر نہیں, اس وقت جو سب کر رہے ہیں وہی کریں گے. سو یہ یاد رکھیے گا کہ اٹ از اس who diminish the psychology and lower the psychology, and that's how we are ruining the very definition of success. تو بات کی بات ہے کہ وہ اچیو بھی کریں گے کہ نہیں. سو اگلا کوشچن ہے کہ پیرنٹنگ کا کیا تعلق ہے بچے کی سکسیس سے. تو میں پچھلے 1 گھنٹے سے پیرنٹس ہی کے اوپر فوکس کر رہا ہوں. سو آئی ہوپ یہ کوشچن شروع میں پوچھا گیا تھا تو میں اس کو ارسا پوچھ رہی ہیں کہ اب تو میری عمر 27, یا پوچھ رہے ہیں آئی ڈونٹ نو اٹس اے گرل اور بوائے, کہ اب تو میری عمر 27 سال کی ہو گئی, اب کیا ہو سکتا ہے 27 سال کے ہوں یا 97 سال کے ہوں, آپ نے اپنا جو اپرچر ہے نا وہ بڑھانا ہے. اپرچر کہتے ہیں کہ آپ کی جو لائٹ سیکنگ ایبلٹی ہے, کہ نور کتنا آ سکتا ہے آپ کے اندر, اس کو کہتے ہیں گول سیٹنگ میں. سکسیس کے نا فارمولہ کے اندر سب سے پہلا فارمولہ گول سیٹنگ ہوتا ہے, چاہے اس نے دین میں سکسیس لینی ہو چاہے دنیا میں لینی ہو, گول تو کوئی بناتا ہے. وہ گول سیٹنگ کو سائیکالوجی میں ڈیفائن کیا گیا, اس کو پلیٹ فارم کہتے ہیں, اس کو اپرچر ہی کہتے ہیں. میرے پاس اور کوشچن آئی جا رہے ہیں, ابھی اور مت دیجیے پلیز, اور میں یہاں سے لے رہا ہوں, اور مت دیجیے. اچھا یہ ایک دے دیں نا, ٹھیک ہے ایک دے دیں. سو سائیکالوجی میں اس کو اپرچر کہتے ہیں کہ گول سیٹنگ کا اپرچر کیا ہے, اور گول سیٹنگ کا اپرچر کیا ہوتا ہے کہ میں کہاں جا کے یہ گول سیٹ کرتا ہوں. اب ماں باپ پیسے کریں گے تو پھر میں پیسوں کا ہی گول سیٹ کروں گا, اور اگر ماں باپ کہیں گے کہ نہیں یار کتنے لوگوں, ایسے میں عبدالستار ایدھی کی مثال بار بار دے رہا ہوں, اس کی اماں نے خود بتاتے ہیں وہ کہ کہتے ہیں میری اماں مجھے بچپن میں کلاس میں جاتے ہوئے اسکول جاتے ہوئے 2 آنے دیتی تھی کہ بیٹا ایک آنا تیرے لیے اور ایک کسی اور کو دینا ہے اس کے لیے, یہ تیرے لیے نہیں ہے, کسی اور کو دینے کے لیے. سو جب بچپن میں ہی آکسیٹوسن کا سینٹر بڑھا دیا گیا ہوگا, آکسیٹوسن دینے کا, کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں, کسی کی ہیلپ کرتے ہیں, کسی کے لیے قربانی کرتے ہیں, تو وہ آکسیٹوسن ہے. وہ میں اگلی قسم میں پوری تفصیل سے کور کروں گا, ہاؤ آکسیٹوسن ہیلپس اینڈ واٹ از دا ویلیو آف آکسیٹوسن. مگر دینے کی جو فلسفہ ہے نا وہ بچے کو بچپن سے ہی دیا گیا ہو تو وہ لینے والوں کو رجسٹر ہی نہیں کرتا کہ کتنا لے لیا کسی نے, اور اسی لیے دینے والے بندے کبھی ڈپریس نہیں ہوتے, اس لیے دینے والے بندے کبھی اداس نہیں ہوتے. ان کے پاس کم ہوتا ہے تو وہ کم دیتے ہیں, زیادہ ہوتا ہے تو زیادہ دیتے ہیں. جو لینے والا ہوتا ہے اس کو جتنا مرضی دے دو وہ بیچارہ ڈپریس رہتا ہے, کیونکہ لینے کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے, دینے کی تو لمٹ ہے, جتنا ہے اتنا ہی دوں گا. سو آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو ٹیل یو. اب زیادہ تر لوگ ایلینیٹ ہو جاتے ہیں اور مجھ سے عمومی طور پر پوچھا جاتا ہے کہ سر آپ فلانتھرپسٹ یا پھر کیا آپ وہ جو فقراء کی نسل بڑھانا چاہ رہے ہیں. تو میں سب سے پہلے تو سوچ بڑی کریں کہ صرف پیسے دینے کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. ہر ایک کو تو اللہ نے پیسے دینے بھی نہیں ہے دینے کے لیے, ٹھیک ہے, ضروری تو نہیں ہے کہ ہر بندے کو پیسے ہوں. ٹائم, ایفرٹ, انرجی, سوچ, پرسپیکٹو, آل آف دیز تھنگز آر ایسٹس جو کہ آپ نے بانٹنے دنیا. اور اگر آپ گلوبل لیول کے اوپر علم نہیں حاصل کر رہے تو پھر آپ نے لوکل لیول کے اوپر فقیر ہی رہنا ہے. یہ اتنا سمپل سا فارمولا ہے. سو اگلا کوشچن میں لیتا ہوں کیونکہ میں نے آکسیٹوسن کو اگلے سیشن میں کور کرنا ہے انشاءاللہ. سہیل بھائی میرا ایک اور سوال ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچپن میں مقابلے کی سوچ پیدا کرنا, خود غرضی, بہت ہی اچھا سوال ہے سفتر اکزئی کا. ہمارے کلچر میں نا یہ لوئزیانا ایکسپیریمنٹ میں بھی یہ بات تھی کہ آپ بچوں کو کمپیئر کرنا بند کر دیں. خدا کا واسطہ ہے بچوں کو کمپیئر کرنا بند, اور اگر آپ نے بچوں کو کمپیئر کرنا ہے تو ٹھیک ہے, پھر آپ ان لوگوں سے کمپیئر کریں نا کہ جو 30 سال کے ایڈلٹ کو آپ نے آئیڈلائز کیا ہوا ہے, اس سے تو کمپیئر کریں گے آپ. آپ کے بچے کسی اور بچے کے ساتھ کمپیئر ہو ہی نہیں سکتے. دنیا کا کوئی بھی انسان, میرا آئیڈینٹیکل ٹوئن بھی کوئی اور لائف گزارے گا, اور یہ میں اکیلا, میرا تو کوئی نہیں ہے, مگر آپ نے اپنی لائف میں دیکھ لی ہیں 2 جڑواں بھائی 2 جڑواں بہنیں بھی ٹوٹلی ڈفرینٹ لائف گزارتے ہیں. اس سے اور کیا بڑے ثبوت اللہ تعالیٰ کو دیں کہ ایک ہی فلم مت چلا دیا کہ ہر بچے کا کہ تو نے بھی یہ بننا ہے, اور تو وہ فلاں بچہ اتنے نمبر لے رہا ہے تو کیوں نہیں لے رہا. ان امیجنیبل ہے, ان امیجنیبل گناہ کبیرہ ہے کہ ہم بچوں کو آپس میں کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جو بچہ جو ہے نا وہ انٹیلیجنٹ کیوں نہیں ہے. کمپیریزن سے تو سب سے پہلے کورٹیزول ایمرجنسی لیتا ہے. پھر جب ہر وقت خطرے میں رہے گا تو اس بیچارے نے کیا سیکھنا سکھانا ہے. اور اس سے ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ اسکیل چھوٹا کر دیتے ہیں, پھر وہ اپنے کزنس کے ساتھ ہی پوری دنیا میں کمپیئر کرتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ کم ہوں میں زیادہ ہو گیا ہوں تو میں سکسیسفل ہوں.
یہ نہیں پتا ہوتا کہ باقی کے دنیا میں اور بڑے کام تھے. نیوکلیر ریئیکٹر سے گھر کی آپ نے ٹیوب لائٹس آن کروائی ہیں خالی. 5 منٹ ہو دیتے نا. اوکے 10:30 پہ بھی لاک اٹ. میں 5 منٹ اور لیتا ہوں کوشچنس, اور اس کے بعد ہم ہوپ فلی ود ان دس ویک اور ڈیفینیٹلی انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے کو وی گونا ڈو دا نیکسٹ ایپیسوڈ اینڈ وی گوئنگ ٹو گو تھرو دس. بچوں کو دماغ ڈیمیج کر چکے ہیں تو ایسے بیہیویئر سے تو ان کو ریکوری کیسے کر سکتے ہیں؟ زارا اٹس این امیزنگ کوشچن کہ ریکوری کیا ہے. سمجھ لیں ہم نے اب نہیں کیا ایسے. واٹ از دا ریکوری؟ اس کی ریکوری کا اگلا سیشن میں تفصیل سے کروں گا, مگر یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ آسانی رکھے تمام بچوں پہ. جن بچوں کو کر چکے ہیں نا تو اب وہ برین از ناٹ گوئنگ ٹو گرو آفٹر سرٹن ایج. اس کی میں نے ایک اسٹڈی پڑھی جس میں انہوں نے آئی کیو اوور جیوگرافی اور آئی کیو اوور ڈیموگرافک لیئرز بنایا ہوا تھا. یہ 1999 2000 کی بات ہے. when I was an undergrad I guess. So when I studied that IQ, حالانکہ ہمارے ریجن کا آئی کیو جنرلی سب سے کم ہے پوری دنیا میں, اینڈ دے پلوٹڈ اٹ آفٹر ٹیسٹ. کوئی ایسے تو نہیں کسی نے کوئی اموشنل قسم کی ریسرچ تو تھی نہیں. سو دے گیو اے لار آف انڈیکیٹرز. میں نے وہ انڈیکیٹرز دیکھنے شروع کیے تو پتہ چلا کہ دس از سم تھنگ وچ از بیسڈ آن دا اچیومنٹس اینڈ دا کائنڈ آف انیشیٹوز ایک ریجن کے اندر سے لیے جاتے ہیں. پھر میں نے 2010 میں ایک آرٹیکل پڑھا ایک سوکس کے پروفیسر کا, اور اس نے کہا کہ سب کانٹیننٹ سے صرف پیس کے نوبل پرائز ایکسپیکٹ کریں آپ. اور میری روح کانپ گئی کہ اس نے اتنی بڑی جسٹ کیسے لگا دی, اتنی جرت کہ ہمارے بارے میں وہ فیوچر کی باتیں کر رہے ہیں. مگر دا وے ہی ایکچولی آرٹیکولیٹڈ دیٹ کہ سب کانٹیننٹ سے صرف پیس ہی کے نوبل پرائز آئیں گے, کیونکہ ہم جس لیول پہ انوالو کر دیے گئے ہیں نا انڈیا کی وجہ سے یا وٹ ایور از گوئنگ آن, اور نواز شریف عمران خان کی لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں پاکستان میں. مطلب ہمارے گھر میں ARY جیو ٹی وی جتنا بچے کو IQ لو کر رہا ہے نا, کیونکہ کورٹیزول آن رکھتا ہے وہ مطلب اگر کوئی ایکسپیریمنٹ کر کے بھی کم کر رہا ہوتا نا تو اتنا بڑا ڈیمیج نہ کرتا. آپ خدا کا واسطہ ہے نواز شریف عمران خان لڑائی سے نکلیں. یہ انڈیا پاکستان لڑائی سے ابھی اس وقت کے لیے بچوں کو دور رکھیں. اپنے جو سیاسی جو ہے نا جتنی بھی ہیں, چاہے گھریلو ہیں چاہے وہ پاکستان کی ہیں, یہ بچوں کی ایج نہیں ہے کہ ان کو یہ پتہ چلے کہ میرا جو ملک کا صدر ہے وہ بھی سب سے بڑا ڈاکو ہے, اور میرے جو پولیس والے ہیں یہ بھی سب سے بڑے چور ہیں, تو گورنمنٹ ایجنٹس بھی سب چور ہیں. ایوری ill is being told. کیونکہ اچھی خبر تو ٹی وی دے گا تو ٹی وی چلے گا نہیں, وہ دیتا ہی خطرے کی خبر ہے. اس کو سینسیشنلزم کہتے ہیں. ان کو آرڈر ہوتا ہے, ان کا بزنس ماڈل ہے. مطلب ایک دودھ کے ڈبے میں دودھ ہی نکلے گا نا, تو ٹی وی کے چینل سے صرف خطرے کی خبر. اگر خطرہ نہیں ہے تو وہ خبر ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کتے نے انسان کو کاٹ لیا کوئی خبر نہیں, انسان نے کتے کو کاٹ لیا خبر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بالکل اس طریقے سے کوئی چیز اچھی ہو گئی ہے کبھی بھی ٹی وی کیوں بتائے گا, وہ بیوقوف ہیں. ان کو اس طرح کی خبریں کوئی دیکھے گا ہی نہیں. فلاں جگہ فلاں واقعہ ہو گیا, ابھی آج ہی دیکھیے بجلی کی طرح آپ کے اوپر خبر گرے گی یہ والی, اور یوٹیوب کے اوپر بھی اور سوشل میڈیا پہ فیس بک کے اوپر بھی یہ ٹیگ لائنز لگائی ہوئی ہوتی ہیں. سو یہ تو میں آپ کو اگلے سیشن 3rd سیشن میں انشاءاللہ کور کریں گے کہ بچوں کو بائی ڈیزائن ایڈورٹائز کرتی کیا ہے, مگر کیونکہ یہ irrecoverable ڈیمیج ہے. دیکھیں سائیکالوجی کا ڈیمیج ریکوریبل ہوتا ہے, فزیولوجی کا ڈیمیج ریکوریبل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہی کرنے والے ہیں, کیا پتہ اللہ نے کیا کر دینا ہو. میں کون ہوتا ہوں اس طرح قطعیت سے بات کرنے والا. مگر ایک بندے کا بازو کٹ گیا, اب وہ نیا بازو کو ان انالوجی, جب برین کا ایک ٹیشو بنا ہی نہیں اور وہ پوری طریقے سے اپنی سٹیج پوری کر چکا ہے کمپلیشن کی, اب فردر سٹیج کے اندر اس کا دیکھیں, اس کو ہم فریج سے ایگزامپل دیتے ہیں نا کہ فریج کے اندر 2 کام کرتا ہے فریج. ایک کھانا ٹھنڈا کرنے کی ابیلٹی رکھتا ہے, اس کو اس کی ابیلٹی کہتے ہیں, اور ہر فریج کی اپنی اپنی ہوتی ہے, کتنی جلدی کھانا ٹھنڈا کر لے گا, کھانا کتنا آتا ہے, اس کی کیپیسٹی کہتے ہیں. سو اگر آپ نے برین کی ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دی بچے کی, تو اب آپ اس کی ابیلٹی تو بڑھا سکتے ہیں, اس کا آئی کیو بڑھا سکتے ہیں. آئی بلیو دیٹ دیر آر 2 schools of thought in the neurobiologists. ایک کہتے ہیں نہیں بڑھ سکتی, آئی کیو لاک ہو جاتا ہے, اور میں ماننے والوں کہ بڑھ سکتے کیونکہ دیر سو مینی کیسز. مگر کیپیسٹی کے اوپر کوئی بحث نہیں. کیپیسٹی بھی اتنی بنا دی تھی آپ نے, اب پاؤنڈس نئے نہیں بنتے بھی ہیں تو ملین بنتے ہیں, 1 part of a million بنتے ہیں تھرو ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز. فار ایگزامپل اگر میں آج بائک خرید لیتا ہوں اور بائک چلانا شروع کر دیتا ہوں, تو جو بائک چلانے کی وجہ سے جو مجھے ڈیلنگ کرنی پڑے, ڈیسیژن میکنگ اور خطرے لینے پڑیں گے نا, تو میرے برین کے خاص حصے میں نیورونل ایکٹیویٹی بڑھے گی اور وہاں نیورونز بننا شروع ہو جائیں گے. اس کو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں, نیورونل پلاسٹیسٹی. اس کو پھر ہم
چونکہ اس کو ایک بڑی سائنس ہے, تفصیل میں جاؤں گا, بٹ جتنا زیادہ آپ ایکشن پوٹینشیل کریٹ کریں گے اتنے نیورونز بڑھیں گے, مگر وہ ایک بہت لوور کیپیسٹی کی بات ہے. میں پونز کی بات کر رہا ہوں. پونز کا مطلب جو مین تنے ہیں جن کے اوپر نیورونز اگتے ہیں, وہ پونز ہی نہیں ہم لوگ نے بننے دیتے بچے کا. انفینٹس کے ساتھ بھی ہم سلوک کرتے ہیں ایسا, اور آگے تک بات جاتی ہے اور اس کے بعد وہ پونز ہی نہیں بنتے, وہ درخت ہی نہیں ہوگی تو شاخیں کہاں سے لگیں گی درختوں کی. سو اٹس اے پٹی. اسی لیے میں بچوں کے اوپر زیادہ فوکس کرتا ہوں. میری واحد ٹریننگ کمپنی ہے, پورے پاکستان کی بڑی ٹریننگ کمپنیز ہیں. میں واحد ٹریننگ کمپنی ہے جو کہ ڈائریکٹ بچوں کو اوپر, بیکاز یہ سب سے زیادہ ونریبل ایج میں. سو اٹس اے پرابلم وچ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ایسٹیمیٹ, اینڈ پھر اس کا اسی طریقے سے جو ہے نا وہ علاج بھی کرنا پڑے گا. اب میں آپ کو میں اصل میں نا کوشچنس کو پڑھنا ہی شروع کر دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے. اسد صاحب پوچھتے ہیں, یو آر ٹیلنگ اباؤٹ اپ برنگنگ ماڈل آف اے چائلڈ ویری شارٹلی, کین یو ریفر سم بکس, پیپرز, جرنلز دیٹ کین بی ریڈ ٹو گیٹ آور آنسرز. یس وی آئی اسپیشلی گیو یو سم ریفرنسز آف دا بکس. جرنلز ایسے مت پڑھ لیا کیجیے, یہ ایک میں ایڈوائس دے رہا ہوں, اسپیشلی سائیکالوجی اور سائیکیاٹرک میڈیسن کے جرنلز جو ہے نا وہ ایسے ہر بندہ مت پڑھے, کیونکہ وہ ایک تھیوری ہے جو بھی پریزنٹ ہوئی ہے. مطلب اتنی ساری باڈیز ہیں جو کہ پہلے اس کو کریڈٹ کرتی ہیں کہ بھئی یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں. سو جرنلز ایسے مت پڑھا کریں انلیس یو اسکالر آف دس. بکس لیکن جو ہیں جو میڈیکل سائڈ کی ہیں وہ سیفر شریع کی اوپینین ہوتی ہے, مگر کوالٹی اسٹینڈرڈ اس کا کافی بہتر ہوتا ہے. So but because mostly at every stage parents have to do a lot of experiments to get best possible solutions of problem they're facing. Most of the time they drop their children IQ by experiments by doing wrong things. Not just most, all the time. Asad صاحب all the time. ایک ایوریج پاکستانی بچے کا IQ, میں آپ کو اس کی پروفائل بتا دیتا ہوں. میرے پاس ایک کوشچن اور میں پوچھا گیا ہے. پروفائل پاکستان کی جو پیرنٹل پلیٹ فارم ہے وہ 90% ڈٹرمن کرتی ہے کہ بچے کا IQ کیا ہوگا. جو اس کے اندر 90% پاکستان کی مدر ہے, اس 90 کا 90% مدر ہے. یہ کلچرل ایسپیکٹس کے اندر میپ کیا جاتا ہے. ہمارے کلچر میں جو ڈپینڈنسی بچے کی ہے نا ماں باپ کے اوپر, وہ کسی اور کلچر میں اتنی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو اس وجہ سے ماں اور باپ ہی ہیں جو بتائیں گے کہ بچہ انٹیلیجنٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا. وہ کیسے؟ اب وہ پھر اپنی حرکات اور سکنات سے بتائیں گے. سو اف وی ہیو اے چائلڈ ہو کی ناٹ پروسیس, ہمارے ہے نا پارلیمنٹ ہاؤس دیکھ لیں بھرا پڑا ہے, ابھی نہیں 70 سال سے پروسیس ہی نہیں کر سکتے ڈیٹا کو, پرابلم سالونگ کیپیبلٹی نہیں ہے ان کے اندر. کشمیر کیسے گیا ہمارے ہاتھ سے, پانی پاکستان کا سارا انڈیا لے گیا, کیسے گیا؟ دیز پیپل couldn't even پروسیس کے آگے ہوگا کیا, بیکاز دے ڈid not have the capacity. وہ پاؤنڈ ہی نہیں بنے ہوئے تھے. دے ہیو دا IQ, اپنی سیاستوں میں بڑا IQ نکال لیتے ہیں, اپنی کرسی نہیں جانے دیتے, مگر بگر پرابلمس ان کو سمجھ ہی نہیں آتی, نظر ہی نہیں آتی. سو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ سارے کے سارے انٹلیکچوئل تھنکرز یورپ سے ہی آئیں. کوئی اللہ تعالیٰ وہاں پہ کوئی اسپیشل بریڈ تو نہیں پیدا کرتے. کچھ جگہوں کے اوپر کلچر وہ ٹو دس فیزیولوجی. ہمارا کلچر اتنا سخت ہے ہمارے برین کے لیے کہ وہ بک کو بڑھنے ہی نہیں دیتا ہمارا. اچھا بائی دا وے کلچر از اندر ڈٹرمنٹ کہ IQ کتنا ہوگا, اور پاکستانی کلچر ویری ہاسٹائل. فاطمہ پوچھ رہی ہیں, سر ہاؤ ٹو امپروو آور لینگویج اینڈ ہاؤ ٹو میک آور سیلف سیلفش being parent at this age. Okay, less self. I hope you're asking less selfish, because I am not going to tell you how to become more selfish, even though I know how to. ہم کر تو یہی رہے ہیں. So how to improve our language and how to make ourselves less selfish. At what age are you referring this to? میں نے آپ کو انفینسی کا بتایا ابھی. 7ویں سال تک تو آپ بچے کو 10 زبانیں بھی سکھا سکتے ہیں, یہ میں ایکسپیریمنٹس کی بات بتا رہا ہوں. مگر ایلوکوینٹ جو فلوئنٹ ہے نا وہ ضروری ہے. برین تب تک اس کی ایکٹیویٹی پیک پہ نہیں آتی جب تک کہ بچہ اس کی گرامر کو پوری طریقے سے ایڈہیئر نہیں کرتا. اوکے, سو 7 سال کے اندر بچے کو ہاں کیسے ماحول, میں نے آپ سے کہا نا زبان کانوں سے سیکھی جاتی ہے. یہ ٹیکنیک پتہ نہیں کیوں نہیں بتاتے لوگ. زبان بول کے یا دیکھ کے یا پڑھ کے نہیں سیکھی جاتی, زبان کا یہ ہے انسٹرومنٹ. سو اف یو آر پوٹنگ اے چائلڈ ان دا vicinity where there's a lot of people who are speaking that language, he's going to pick up that language. That's the gift of Allah subhanahu wa ta'ala to every human being. So use that. یہ by the way صرف بچوں کے لیے نہیں ہے, ہر انسان کے کانوں سے ہی زبان سیکھتا ہو. ہاں
اویس صاحب, جو پیرنٹس زیادہ پڑھتے لکھتے نہیں ہوتے وہ اپنے بچوں کو ہوم اسکولنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ ابو کی ٹیچنگ نہیں ہوتا. ہوم اسکولنگ کا مطلب ہی اساتذہ ہی ہوتا ہے. ہوم اسکولنگ کا یہ مطلب مت لیں کہ مطلب اپنی بیوی پہ بوجھ ڈال دیں یا اماں پہ بوجھ ڈال دیں یا ابا پہ کہ آپ نے اتنا ٹائم پڑھانا ہے ان کو. اٹس آئیڈیل کہ وہ ماں یا باپ کے تھرو ہی آ رہے ہیں. آئیڈیل ہے, اس سے اچھا تو کوئی ماڈل نہیں ہے نا پوری کائنات میں کہ باپ اپنے بیٹے کو سائنس اور کائنات کے ریفلیکٹیو تھنکنگ کے تھرو فزکس اور ایسٹرو فزکس بتائے. اس سے زیادہ سنسیئر, اس سے زیادہ ایکسپلوریٹری کون ہوگا؟ کیونکہ اس نے پورا وقت دینا ہے نا. ٹیچر کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا, وہ چھٹی کے بعد پھر کہتا ہے میرے اپنے بچے گھر پہ. سو ہوم اسکولنگ کا مطلب پروفیشنل ٹیچرز ہی ہیں, اور پروفیشنل ٹیچرز کا مطلب وہ نہیں جو کہ اسکول میں ہے. پروفیشنل ٹیچر کا مطلب ہے جس کو پتہ ہے کہ سائنس کیا ہے, ہیومن ڈیولپمنٹ. So it's not just the mother and father is going to homeschool. It's a lot of people who are going to homeschool a child. Sahil bhai, how can we unlearn what we have learned at our children parents? These are the sessions jiske through hum unlearning. We challenge everything. Scale توڑ دیں, unlearning شروع ہو جائے گی. اور یہی مقصد ہے, raise the standard of thinking, ہم اسی کو کہتے ہیں. So challenge everything. Attend a lot of correlative sessions. میرے سیشن کو جو میں نے باتیں کی ان کو چیلنج کرنے کے لیے گوگل پہ چلے جائیں اور سیشنز دیکھیں کہ اس نے یہ بات کر کیسے دی. This is how you unlearn. Management of the channel must increase the time of any live program to 2 hours at least. I'm sorry, that's not a question. آپ 2 گھنٹے تو ہونے ہی والے ہیں اس کے. اینڈ ڈونٹ وری, مجھے سمجھ آ رہی ہے کوشچنس کے ٹیمپو سے اور فلو سے کہ اس کو کتنا کرنا ہے. اصل میں نا 2 گھنٹے, 1 گھنٹہ, 2.5 گھنٹے, 5 گھنٹے کوئی فرق نہیں پڑتا, سوائے اس کے کہ آپ خود بتا دیں. اب اتنی ایج آف ڈوپامین چل رہی ہے, جو کہ اگلی دفعہ ہم کریں گے کور, ڈوپامین ہے کیا, کہ اگر آپ کے سامنے ایک 10 منٹ کی ویڈیو ہو اور آپ کے سامنے ایک 10 گھنٹے کی ہو, نیچرلی یو ناٹ گوئنگ ٹو پک اپ دا 10 hour ویڈیو, بیکاز وی آر سو, ایون دو جو اسکالر جن کو لرننگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہو کہتے اس میں کیا ملے گا, وہ سمندر میں چھلانگ لگاتے ہیں کہ 20 گھنٹے کی ویڈیو دیکھنی. میں ویڈیو کی ایگزامپل دے رہا ہوں, ایون دو ویڈیو سے کیا سیکھنا. سو اٹ از بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ آور مشن از ٹو گیٹ دا میسج اکراس ٹو مور پیپل. زیادہ تر لوگوں کو تبھی جائے گی جب ایک سائزیبل لینتھ ہوگی ویڈیو کی. بہرحال میں پرسنلی آپ ہی کے ساتھ ہوں. یہ جو میری ٹیم ہے نا, یہ ایک خاص فلٹر لگاتی ہے میرے اوپر بھی کہ اتنا لینتھ زیادہ نہیں کر سکتے, پھر ہم اگلی قسط کر لیں گے, اس طرح کر لیں گے. That's why nations change after generations of 100-200 years. فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ we impart what we have learned. Yes, بالکل صحیح کہا آپ نے, کروڑ روپے کی بات کی کہ 100 سال لگ جاتے ہیں پھر, کیونکہ ہم اس سائیکالوجی سے باہر آنے میں نا ایک کانشیس تھنکر اپنے سب سے پہلے ماں باپ کو چیلنج کرتا ہے. سو اتنا بڑا کام کرنے کے لیے کافی پریپریشن چاہیے ہوتی ہے, ایک بڑی اسٹرانگ سائیکالوجی چاہیے ہوتی ہے ٹو کم آؤٹ آف دیٹ مائنڈ سیٹ. میں ہرٹ سائیکالوجی, ہماری ایک ویڈیو ہے صرف ہرٹ سائیکالوجی پہ, وہ ضرور دیکھیے گا. آئی کینٹ گو ان ٹو دیٹ رائٹ ناؤ, مگر بہت بڑی بات کی آپ نے. 100 سال کا irrecoverable ڈیمیج ہے جو کرتے ہیں اگر ہم نے بچوں کے ساتھ صحیح ٹریٹمنٹ نہیں کی تو. فاطمہ, without competition children won't achieve level where they can help others. Everyone wants unique and different things. فاطمہ, kids are not designed to compete. دنیا میں کوئی بھی بچہ ہے جو کسی اور بچے سے کمپیٹ نیچرلی نہیں کرتا. یہ نہیں کہ میں اس سے بہتر ہو جاؤں, یہ باہر کا ماحول جو ہے نا وہ اسٹینڈرڈ اور اسکیل سیٹ کرتا ہے. بچے نیچرلی گیورز ہوتے ہیں, یہ بھی آپ نے نوٹ کیا. گیورز کمپٹیشن میں ہوتے ہی نہیں. بچے کبھی نہیں دیکھتے کہ وہ کوئی کالا ہے, گورا ہے, لمبا ہے, چھوٹا ہے, پیارا ہے, نہیں پیارا. Any and every child is actually making friends based on the kind of fun that he has, the kind of fascination he actually can fulfill. یہ ماں باپ اس کے بیچ میں دماغ میں وہ ایک competition کی سینس ڈالتے ہیں. And I'm not against competition, but I'm saying don't do it with the kids. میں بتاؤں گا competition کے pros and cons کیا ہیں, مگر 13ویں سال اس کا دماغ بن جانے دیں, اس کو justify کر لینے دیں گے کہ اس کے پیچھے ریشنل کیا ہو سکتا ہے. I'm not against the fact کہ ہمیں تگ و دو میں لگنا چاہیے, مگر وہ کس چیز کی پہلے تو وہ ڈیفائن کر لیں, پھر کس ٹیکنیک سے, پھر ہم اس کے اوپر آ جائیں گے. ابھی تو بچے کے اندر اگر ہم نے سینس آف کمپٹیشن ڈال دینا کہ وہ بہتر ہے تو کم تر ہے, تو اس کا دماغ آپ نے اتنا زیادہ ڈیمیج کر دیا ہے, ایٹ لیسٹ شروع کر دیا ہے, کہ پھر اس کے بعد وہ ساری عمر کمپیریزن میں ہی رہے گا. سو ڈونٹ ڈو دیٹ, اینڈ اٹس ناٹ سائنٹیفک, اٹس ناٹ وائبل. سو آئی ہوپ دس واز سم آئی اوپنر فار ایٹ لیسٹ ون پرسن, اینڈ آئی ہوپ کہ کوئی ایسی چینج کریٹ ہو سکے گی تھرو دس سیشن, جس کے بعد ہم سب اس چینج کو فیل کر سکیں گے ایٹ اے کمیونٹی اینڈ اے گلوبل لیول, تھرو یور کڈس, تھرو مائی کڈس, تھرو آور کڈس, تاکہ آپ وہ دیکھ سکیں کہ ہاؤ آر وی
trying to widen the gaze and opening the aperture of the child without losing that innocence of the child. بچے کو میں 12 سال سے کم کو بچہ کہتا ہوں, 12 سال سے اوپر والے کو میں بچہ نہیں کہتا, جسٹ فار یور انفارمیشن. تو بچے کے اندر وہ پریشر نہیں کریٹ کرتے ہوتے کہ وہ اس کے اوپر وہ جو فلاسفی کا بوجھ ڈال دیا جائے, بیکاز اس کا وہ برین کا حصہ ہی نہیں بنا ہوا. سو ہی کی ناٹ بی اے فلاسفر, جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر تیسرے دن کوئی نہ کوئی ایسا ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے بچوں کے اوپر کہ ان کو اسمارٹ کرنے کے لیے ان کو پھر بڑا کر رہے ہیں, میچور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کا سائیکل آف فزیولوجیکل ڈیولپمنٹ ہے وہ آپٹیمم ہے. اگر بچہ بچوں والی بچگانہ حرکتیں کر رہا ہے تو یہ آپٹیمم ہے, اور ایک بڑا بچگانہ حرکتیں کر رہا ہے تو یہ آپٹیمم نہیں, اور ایک بچہ جو ہے وہ بڑوں والی حرکتیں کر رہا ہے یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. سو یوز دا آرگینک سسٹمس اینڈ یوز دا فلاسفی through which you can actually look at the planet before you look at the child and see the problems of the planet and become the problem solver through your child. That's a simple one-line statement of how we should be looking at our kids and how we should be preparing ourselves as parents, especially mothers. اور جو طاقت اللہ نے عورت کو دے دی ہے, وہ اگر کاش اس عورت کو اندازہ ہو جائے تو اس کو پتہ چل جائے کہ واقعی دنیا کی تقدیر بدل سکتی تھی through just these instruments. And make sure your daughters are way bigger thinkers than whatever you see in the planet, because I am very conscious about پاکستان میں جو بچی کے دماغ کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ لڑکے کے ساتھ اس لیول پہ نہیں کیا جا رہا, ایون دو ظلم دونوں پہ ہو رہا ہے. سو انشاءاللہ اگلے سیشن میں ملاقات کرتے ہیں. I hope if there are more questions then I'll answer them آج کے دن ہی if I can. And okay, I will answer these questions later on because یہ اچھے سوال ہیں اور لمبے ہیں. بات ہی آنسر کر دیں گے اور over the comments. And anything else that you can always write to me at sahil.adeem@sourcecode.com.pk. وہ یا پھر انہی کامنٹس میں آپ کوشچن کر دیں, سب سے تیز طریقہ یہی ہوتا ہے. اور anything else that you need to know, ask us and we'll demand. ٹھیک ہے, آپ مطلب اتنے بچوں کی پرورش کے لیے, سو ہیو ٹو ریکویسٹ اٹ, یو سپوز ٹو کہ مشن سنبھالا ہے تو پھر ساتھ ہیلپ بھی کریں. سو وی ول انشاء اللہ فرنش اینی اینڈ ایوری ریسورس دیٹ وی ہیو. اینڈ اف یو وانٹ ٹو گیٹ انوالو پرسنلی, اس کے لیے تو آپ جب ہمیں کہیں گے وی آر گوئنگ ٹو کنیکٹ یو ود آور گروپس اینڈ آور سیشنس. سو ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے, اور اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.